قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، 12 روزہ جشن کا یہ آج 6واں جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اس محفل نور کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے کل کے عنوان میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا جس کا تعلق غزوہ خندق اور فتح مکہ سے ہے، اور سرکار کے کچھ معجزات اور دوسرے نظام شریعت کے قوانین و ضابطے۔ لیکن اس مجلس خیر کے روح رواں
सुन्नी रजा जम्मा मस्जिद के सदर मोहतरम हमारे मुहिब ग्रामी जनाब अली सेठ अब्दुल मजीद साहब और उनके अहबाबों का यह हुक्म हुआ कि सुबहानी साहब आज आप सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से बयान कर दें। इसलिए मैंने अपना उन्वान बदल दिया है। इंशाअल्लाह ताला कल जो उन्वान बाकी बच रहा है उसके ताल्लुक से मैं अर्ज करूंगा। तो आइए सबसे पहले आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो रिजवान की मनक़बते पाक जो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से आपने कहा है, तो आला हजरत के मनक़बत कहने का भी ढंग यह है कि मनक़बत के अशार में वो अपने आका सरकार गौस पाक की मुक़द्दस जिंदगी का कोई न कोई गोशा पेश फरमाते हैं। या तो आपकी किसी न किसी करामत का जिक्र होता है और या तो आपके अखलाकी कदरों का और या तो मिन जानबिल्लाह जो आपको अजमतें और खूबियां हासिल हैं उनका ताल्लुक होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह यानी सरकार गौसे आजम की अजमत बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि ये मेरे आका आपका अजीम मर्तबा क्या है, आप कितने उलुल अज़्म मर्तबा पर फाइज हैं, रब की बारगाह से आपको क्या वक़ार मिला है। रब ताला ने आपको आपके जद्द अमजद हुजूर आकाए करीम के सदका में कितना अता किया है। आपका हाल यह है, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कदम आला तेरा। ये क्यों कहा आला हजरत अजीमुल बरकत ने? अर्ज करते हैं मेरे आका आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है, आप बहुत बुलंदो बाला हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, लोगों के ऊंचे सरों से आपका कदम आला है। क्यों सरकार आला हजरत ने कहा एक मर्तबा मेरे बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम अपनी खानकाहे आलिया में तशरीफ फरमा है, महबूबियत का जोश गालिब आया, आप फरमाते हैं कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तो दुनिया में जितने औलियाए किराम थे उन सबों ने अपने अपने सरों को जहां जहां थे सब तक ये आवाज पहुंची और झुका लिया, और जो चले गए थे उन्होंने आपके इस फरमान से पहले भी अपने सर को झुकाया। अताए रसूल ख्वाजे खाजगा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो खुरासान की पहाड़ की एक खोह में महवे इबादत थे, वहां आपको आवाज पहुंची बड़े पीर की, आपने अपने सर को झुकाते हुए अर्ज किया या मेरे आका बल अला आईनी व रासी, आपका कदमे नाज मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। तो आपका ये अर्ज करना बारगाहे गौसियत में आवाज पहुंच जाती है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं या मुईनुद्दीन जालना का सुल्तान अल हिंद, ए मुईनुद्दीन हमने तुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया।
सरकार गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर के अब कदम नाज को मुलाहजा फरमाइए। अब आला हजरत का शेर पढ़िए। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और जिसकी गर्दन बनी मिंबरे औली, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, या रसूल अल्लाह, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत ने देखो किस तरह से बयान फरमाया। सरकार गौसे आजम के इस अजीम शान को बड़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये इरशाद फरमाया तो आपके इस इरशाद से 200 बरस पहले उसी बगदाद की सरजमीन पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वलायत का चिराग रोशन था। आप अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा थे। मोतकदीन अकीदतमंदों का जमघटा लगा है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक सरकार हजरत जुनैद बगदादी अपने मिंबर से उतर करके अपने कदमे अपने मुबारक सर को झुका देते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदम हमारी गर्दन पर है, हमारे सर पर है। इस्लामिक आवाज। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या? आप फरमाते हैं कि मेरे बाद अल्लाह का एक वली तशरीफ लाएगा दुनिया में जो ये कहेगा कि मेरा कदम हर वल अल्लाह के वली की गर्दन पर है। 200 बरस के बाद उनका फरमान होगा, लेकिन आज ही मैं इकरार किए लेता हूं। कहां हैं वो लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह को कोई खबर नहीं है? रसूलुल्लाह के गुलाम जुनैद बगदादी 200 बरस के बाद गौसे आजम की वलादत बसादत होगी और उसकी खबर देते हुए अपने सर अक़दस को ताजीमन झुका रहे हैं। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत ने किया है कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ बरेली शरीफ के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर। सरकार आला हजरत ने यह शेर कहा, इस शेर के मिस्दाक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी उतर रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह के वली हैं। आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए, यानी सरकार गौसे आजम से पहले जो वली हुए और जो बाद में होंगे, यानी आपके दरे करीम से वलायत का फैजान बटेगा और जो लोग वली होंगे सब अपने अपने दिलों में आपका एहतराम रखते हैं। बरेली शरीफ के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यही अर्ज करते हैं, मेरे सरकार गौसे आजम, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये शेर उनकी वलायत पर दलालत कर रहा है। बड़े पीर के ताजीम में हजरत जुनैद बगदादी ने पैदाइश से पहले अपने सरे करीम को झुका दिया था और सरकार गौसे आजम के वलादत से कई 100 बरस के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अर्ज करते हैं, ए मेरे सरकार, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये शेर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की वलायत की निशानी पर दलालत कर रहा है। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे सरकार बड़े पीर, आपका करीमाना हाल तो ये है
آپ ایسے عظیم درجہ پر فائز ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. یہ شعر کیوں کہا اعلی حضرت نے؟ منقبت کا یہ شعر ذرا دیکھو. سرکار غوث اعظم کی حمایت جس کو حاصل ہو وہ کہیں نہیں مارا جاتا، بڑے پیر کا کرم جس پر ہو وہ کہیں نہیں رسوا ہوتا، بڑے پیر کا فیض جس پر جاری ہو وہ کہیں نہیں شکست کھاتا ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا اتنا بڑا عظیم کرم ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت علامہ ہدایت رسول خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. حضور شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الرضوان سے پہلے انہی کو شیر بیش اہل سنت کہا جاتا تھا. شیر بیش اہل سنت کا مطلب کہ اہل سنت کے جنگل کا شیر. حضرت مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے پشت پر پنجا کا نشان تھا. اعلی حضرت کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا ایک اور لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا ایک اور بولنے والا ہندوستان میں ہوتا تو کبھی بھی ہندوستان میں وہابیت کے فکر کو ترقی نہیں ملتی، ان کا جنازہ نکل جاتا. وہ حضرت علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی. ان کے پشت پر پنجے کا نشان تھا، کہیں وہ نہیں ڈرتے تھے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت جام شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر پر چلتے تھے. حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اطلاع بھجوائی کہ حضور میں آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. انہوں نے اطلاع میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سرکار میں تو حاضر ہوں گا لیکن میں شیر پر سوار ہو کر کے آؤں گا. جہاں میری ضیافت کا انتظام ہو وہی میرے شیر کے خوراک کا بھی انتظام ہونا چاہیے. سرکار بڑے پیر نے اجازت دے دی. وہ شیر پر سوار ہو کر کے چلے غوث اعظم کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے. آپ ذرا اندازہ لگائیں ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ شیر پر سوار ہونے کو کون کہے. ایک شہد کی مکھی بھن بھناتی ہوئی آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک کیڑا ہم دیکھ لیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک جانور زہریلا ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرے تو جسم کانپ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے مقدس ولی کا حال ملاحظہ فرمائیے، شیر پر سواری کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، شیر کو ایک سائیڈ کھڑا کر دیا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام و مصافحہ سے فارغ ہوئے. سرکار بڑے پیر نے مہمانداری کرنے کا حکم دے دیا. آپ کی ضیافت ہونے لگی. خاطر و مدارات کے لیے لوگ لگ گئے کہ جام آئے ہوئے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے شیر کی خوراک کا انتظام. سرکار غوث پاک نے پہلے غلام کو حکم دے دیا تھا کہ لاؤ ایک جانور باندھ دو، جب جام آئیں گے تو ان کے شیر کے لیے وہ خوراک ہوگا. سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا وہ جانور بندھا ہوا ہے تمہارے شیر کے لیے خوراک. حضرت جام نے اپنے شیر کو اشارہ کیا تو ذرا شیر کی خصوصیت سمجھ لیجئے. آپ شیر کا نام سنتے ہیں، کبھی آپ نے شیر کی خصوصیت اس کی زندگی کے حالات کو پڑھا؟ آپ کو میچ دیکھنے سے چھٹی نہیں ہے تو اور سب کیا بالو کرو گے. وہ گیندا جو ڈھراتے ہیں اسی میں پورا بھارت پریشان ہے. حالانکہ امریکہ اتنا بڑا شیطان ملک، لیکن اس کے ملک کے لوگ ہاکی میچ کرکٹ اس سب کھیلوں میں نہیں ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے، آپ کو جن چیزوں کی معلومات حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں کی جستجو آپ کو نہیں رہتی ہے. شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر بھوکوں مر جائے گا مگر کتے کا جھوٹا نہیں کھائے گا. یہ شیر کی خصوصیت ہوتی ہے.
وہ بھوک سے مر جائے لیکن جھوٹا نہیں کھائے گا. اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ مرد مومن مرنا گوارا کر لے گا لیکن بدعمل کے ساتھ مشارکت کر کے اپنے عمل صالح کو برباد نہیں کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر اس کو شیر دل کہا جاتا ہے. تمام بڑے بڑے جانور ہیں لیکن ان بڑے بڑے جانوروں سے تو مثال نہیں دیا گیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں جیسے ہاتھی، فلاں صاحب ایسے ہیں جیسے گینڈا، فلاں صاحب اتنے طاقتور ہیں جتنی طاقت بیل کو ہے، فلاں صاحب ایسے ہیں جتنی طاقت گھوڑے کو ہے، فلاں صاحب گھوڑے کی طرح ہیں، ہاتھی کی طرح ہیں، بیل کی طرح ہیں، گینڈے کی طرح ہیں، بھینس کی طرح ہیں. یہ بہت بڑے بڑے جانور ہیں، کئی کئی کنٹل کے ہوتے ہیں، لیکن ان جانوروں کے ساتھ کسی بھی انسان کی تشبیہ نہیں دی جاتی ہے. سب سے زیادہ بہادر اور طاقت و قوت والا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ بڑا شیر دل ہے، یہ شیر ہے، یہ انسان بہادر ہے. شیر سے انسان کی طاقت کی تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ آپ ذرا اس کو سمجھیں. شیر بھوکوں مر جائے گا لیکن اپنے رذیل جانور کا، اپنے سے کمتر جانور کا جھوٹا نہیں کھا سکتا ہے. اسی لیے غیرت مند مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ وہ مرنا گوارا کر لے گا لیکن بدعملوں اور بد مذہبوں کے ساتھ کسی بھی عمل صالح میں مشارکت نہیں کر سکتا، کسی بھی کھانے پینے میں وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری خصوصیت شیر کی کیا ہوتی ہے؟ شیر چنگھاڑتا ہے اپنے شکاری پر حملہ کرنے سے پہلے. دنیا کے شکاری ہیں، کسی چیز کو شکار بنانا چاہتے ہیں تو چپکے سے شکار بناتے ہیں، شکاری کو خبر نہ ہونے پائے. دشمن جب اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے تو چپکے سے حملہ کرتا ہے، لیکن شیر اس طرح ہمت و جرات والا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، بلا آواز دیے ہوئے شیر اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا ہے. غفلت میں شیر نہیں مبتلا کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا. اسی لیے انسان کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ شریف انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا. ذرا اندازہ لگائیں. اور تیسری خصوصیت شیر کی کیا ہے؟ شیر جب ایک مرتبہ آواز دیتا ہے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت اس کی خرچ ہوتی ہے. جدید تحقیق کے معلومات میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ شیر آواز دے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے. اتنے بلند و بالا شیر کی آواز ہوتی ہے. شیر کی خصوصیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ سمندر میں طوفان ہو، طغیانی ہو، موج ہو، تھپیڑے ہوں، بڑے بڑے جہازوں کو ڈالو، جہاز کو تھپیڑے سے بچنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں لگائی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے باوجود جہاز سمندر کے تھپیڑے کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. سمندر کی طغیانی اس کی طاقت کو کبھی نہ کبھی ختم کر دیتی ہے، لیکن شیر سمندر کے موج و طغیانی میں اس کو سمندر میں ڈال دو تو وہ سیدھا تیرتا جائے گا. سمندر کی لہریں کبھی بھی شیر کے تیراکی کو موڑ نہیں سکتی ہیں. اسی لیے مرد مومن کو شیر کہا جاتا ہے کہ وہ جس راستہ پر بھی چلے کبھی بھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے، کبھی وہ حق بات سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اسی بنیاد پر شیر کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. شیر کی یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں. حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیر کو اشارہ کیا، شیر وہ تیرا خوراک ہے. شیر آواز دیا، آواز دے کر کے جیسے جانور کی طرف بڑھا کی حملہ کرے. سرکار غوث پاک کی گلیوں میں ایک کمزور کتا رہتا تھا، اس کی نگاہ بھی پڑ گئی. جیسے شیر جانور کی طرف چلا اور جانور پر وہ جھپٹ کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ تب تک بڑی پھرتی کے ساتھ وہ کتا چھلانگ لگایا اور شیر کے گلے کو پکڑ کر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا. حضرت جام دیکھتے رہ گئے. سرکار غوث اعظم مسکرا رہے ہیں. حضرت جام عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جام وہ تمہارا شیر ہے، یہ ہماری گلی کا کتا ہے. اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں میرے سرکار آپ کی طاقت و قوت اور عظمت کا حال تو یہ ہے کہ کیا
دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قادری، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آپ ذرا سمجھتے چلیں، آج سرکار غوث اعظم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا کہ آپ کا ایمان مچل جائے، آپ کا دل محبت غوث اعظم سے کروٹ لینے لگے۔ جب آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو تو آپ سمجھ لینا کہ سرکار غوث اعظم کا فیضان جاری ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں، اللہ اکبر۔ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، اعلی حضرت عظیم البرکت عقیدت کے پھول کس طرح سے نچھاور کر رہے ہیں۔ قیامت کا میدان قائم ہوگا، قیامت کے میدان میں سب سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے آقا، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، سرکار ہماری سفارش کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار قیامت کے میدان میں ایسے گھیریں گے بلا تمثیل، سمجھو کہ جیسے کوئی روپے پیسے لٹا رہا ہو اور منگتے آگے پیچھے گھیر لیں۔ کبھی داتا کے دامن کو پکڑیں گے، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، کوئی داہنی طرف سے آئے گا ہمیں مل جائے، کوئی بائیں طرف سے آئے ہمیں مل جائے، اس دیالو کا راستہ چلنا دشوار کر دیں گے قیامت کے میدان میں بلا تمثیل، سمجھو سید المرسلین کا کریمانہ حال یہی ہوگا۔ گنہگار پروانے کی طرح لپٹے رہیں گے، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ ہو، یا رسول اللہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، میرے آقا ہماری طرف کرم ہو جائے۔ یہ تو سارے اہل محشر کا حال ہوگا۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں کس کو اپنا سفارشی پیش کرو گے؟ تو اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں اپنا سفارشی ہم بڑے پیر کو پیش کریں گے۔ تو عرض کرتے ہیں، اے مدینہ کے تاجدار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم جس پر نگاہ فرما دیں اس کا بیڑا پار ہے۔ نگاہ غوثیت میں رب تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرما دیا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ شعر کسی بریلی شریف کے پڑھے لکھے عالم کا نہیں ہے، یہ شعر کسی مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے عالم کا نہیں ہے۔ آپ ذرا ذہن پر زور دیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جو کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ ولیوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جاتا ہے، ان کو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، وہ خود مجبور محض ہیں۔ میں ان ذہن و فکر رکھنے والے پڑھے لکھے طبقہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ مفکر اسلام مانتے ہیں، شاعر مشرق مانتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کی فکر کو آج بھی اہل دانش تسلیم کر رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کے اشعار کو اور جو انہوں نے شعر و شاعری کی ہے آج بھی درسیات میں شامل کیا گیا ہے، نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آج بھی ایم اے اردو جو کر رہا ہے، ڈاکٹر اقبال کی سوانح زندگی پر اس کو ریسرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال کے اشعار کی تشریح کرائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال وہ ڈاکٹر اقبال ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فکر کو پیش کر کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا۔ انہی ڈاکٹر اقبال کا یہ
یہ شعر ہے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ مرد مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے. جب مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے, تقدیر کا معاملہ بدل جاتا ہے. تقدیر میں کچھ اور ہے, مومن کی نظر اٹھے تو کچھ اور ہو جائے. تقدیر میں غریبی ہے, مومن کی نظر اٹھ گئی امیری آ گئی. تقدیر میں بیماری ہے, مومن کی نگاہ اٹھی صحت مل گئی. تقدیر میں نہ اولاد کا ہونا ہے, مومن کی نگاہ اٹھی اولادیں ہو گئی. تقدیر میں اوقار و مرتبہ نہیں ہے, مومن کی نگاہ اٹھی وقار مل گیا. تقدیر میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے, مومن کی نگاہ اٹھی بھلائیاں مل رہی ہیں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جس کا کلمہ پڑھ کر کے مومن بنا جاتا ہے, اس رسول کا اختیار کیا ہوگا, اس رسول کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. جب اس پار کا یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا. جب نیچے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے سمجھا آپ ڈاکٹر اقبال کو. بہت خوب. ڈاکٹر اقبال کی ایک بات اور بتا دوں, یہ بیچارے کبھی کبھی چڑ جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانی صاحب کا بیان تو اچھا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ بھی چھلانگ لگا کر کے بہت کچھ بول جاتے ہیں. نہیں, میں بہت کچھ نہیں بول جاتا ہوں, آپ کے ذہن و فکر پر ماتم کرنے کی طبیعت چاہتی ہے. ڈاکٹر اقبال کو آپ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے شعر و شاعری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیات اقبال. اس کو ذہن میں رکھیے گا, کلیات اقبال. کلیات اقبال کو اٹھائیے اور اس کے آخری صفحہ پر ایک شعر پڑھیے. کلیات اقبال کے آخری صفحہ کے اس شعر کو جب اقبال کے لڑکے نے, جاوید اقبال نے چھاپا تھا تو 10,000 مخالف پارٹی کی طرف سے اس وقت روپے دیے جا رہے تھے کہ اپنے باپ کی کلیات سے ان اشعار کو نکال دو. وہ کون سے اشعار ہیں؟ حیرت ہوتی ہے مجھے. اقبال نے چھوڑا نہیں ہے ان کو, ان کا نام لے کر کے ڈاکٹر اقبال نے ان کا رد کیا ہے. ایک مرتبہ دہلی کے جامع مسجد میں ڈاکٹر اقبال ہیں, وطن کی بات چل رہی تھی, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, عالم کہلانے والے بھی موجود ہیں. اس میں ایک عالم کہلانے والے دے رہے تھے بھاشن کہ پہلے وطن ہے, مذہب بعد میں ہے. پہلے وطن کی حفاظت ہے, مذہب پر جاں فروشی کا معاملہ بعد میں آئے گا. جب وطن نہیں رہے گا تو مذہب کہاں سے رہے گا. یہ ذہن و فکر وہ دے رہے تھے. ڈاکٹر اقبال تب تک کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا مولانا ٹھہر جاؤ, سرود برسر ممبر کی دین از ہم و تناست. ممبر پر الاپ رہے ہو کہ پہلے وطن ہے تب دین ہے, وطن سے دین ہے, دین سے وطن ہے. سرود برسر ممبر کی دین از ہم و تناست, چے خبر است ز مقام محمد عربیست. تم کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی کیا خبر ہے؟ بمصطفیٰ برسا خیشراں کی دی ہما اوست, اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تک پہنچنا سب کچھ ہے. نجات ہے اگر نبی تک نہ پہنچے اور سرکار کی محبت کا مدینہ اپنے دل کو نہ بنایا تو ابو لہب کی طرح ہے وہ. لیکن یہی نہیں کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے, یہ کہا اجم ہنوز نادانند رموز دی ورنا, اجم ہنوز نادانند رموز دی ورنا. تعجب ہے یہ گونگا بہرا دین کے رازوں کو نہیں جانتا ہے. دیوبند حسین احمد ایچے بلاجبیست, دیوبند کے حسین احمد سے یہ تعجب خیز باتیں نکل رہی ہیں. میں دیوبندی مکتبہ فکر سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حسین احمد کا رد دہلی کے جامع مسجد میں سرود برسر ممبر کہہ کر کے ڈاکٹر اقبال نے رد کیا تھا, جب اس نے کہا تھا کہ وطن سے دین ہے, دین سے وطن نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کی تردید کیوں نہیں جاتی ہے؟ ڈاکٹر اقبال کو تم مفکر اسلام کہہ رہے ہو, بہادران قوم کہہ رہے ہو, جانسار ملت کہہ رہے ہو, ملک کے وفادار کہہ رہے ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت پر تلواریں نکال رہے ہو, اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے ہو. پڑھو کلیات اقبال کو, تمہاری دھجی ڈاکٹر اقبال نے اڑائی ہے کہ نہیں؟
کہنے واہ 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 یہی ڈاکٹر اقبال نے تمہارے عقیدے کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. کیا کہنے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اچھے بات چل رہی تھی تقدیر کی پیارے. ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اولیاء کرام کے بارے میں، کیا کہنے اور آج تمہارے عقیدے کو اولیاء کرام سے کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے. تو میں سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کے تعلق سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں. ہجری 5ویں صدی لگنے والی ہے. سلطنت اسلامیہ کا دورہ ہے. خلفائے عباسیہ کے خلفاء کی حکومتیں چل رہی ہیں. 8 خلفائے عباسیہ میں سے لوگ گزرے ہیں جن کو سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا دور ملا ہے. اسلام کا دور آتا تو اسلامی ریاستیں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ذہن و فکر بدلنے لگے تھے. مادیات کو سوچ کر کے روحانیت کے منکر دکھائی دے رہے تھے. حلال و حرام میں امتیاز نہیں پیدا کر پا رہے تھے. تقوی اور طاہر زندگی کو وہ صوفیوں کا ایک من گھڑت معاملہ پیش کر رہے تھے. فلسفیانہ ذہن و فکر رکھتے ہوئے اسلام کی روح سے دور ہو رہے تھے. ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی قائد کی، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی نوجوان ایسے رہنما کی جس کی زندگی کا کیریکٹر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے، جن کی زندگی کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے دوسرے نوجوانوں کے ذہن و فکر میں اسلامی تقدس آ جائے، اسلامی خیالات کے پاکیزہ ماحول پیدا ہو جائیں. جب ہم تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عراق صوبہ میں ایک ایسا جوان ضرور دکھائی دیتا ہے جس جوان کا کام یہ تھا کہ اسلامی جنگ ہوتی تو اسلامی جنگ میں جوان شریک ہوتا. جس جوان کا کام یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کے فروغ کے لیے ہردم تلوار رہتی تھی. جب سجدے کا ٹائم ہوتا تو وہ جوان سجدہ ریز ہو جاتا. جب رات کی تاریکی آتی تو اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے قطرات کے نذرانے پیش کر کے اپنے دل کا خراج پیش کیا کرتا تھا اور اپنے رب کو منایا کرتا تھا. اور جس کی مقدس زبان سے اللہ اللہ کے نعرے نکلتے رہتے تھے. اس طرح سے صبح ہو جاتی تھی، سفید سحر نمودار ہو جاتا تھا. وہی جوان پھر رب کی عبادت کے لیے سجدہ گزار ہو جاتا تھا اور اپنے جبین اقدس کو زمین پر سجدے کے لیے رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا. جوان کی زندگی کا صرف یہی مشغلہ تھا. جوان اپنے زندگی کا یہ ماحول پیش کر رہا تھا. جوان کبھی کبھی کثرت سیام کا بھی پابندی کر لیتا تھا، روزہ کثرت سے رکھتا تھا. وہی جوان روزہ رکھے ہوئے ہے. روزہ رکھ کر کے دریا کے کنارے جوان کے قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. افطاری کا وقت آ جاتا ہے. سورج حجرے عروسی کے عروسی کی طرف جانے والا ہے. سورج غروب ہونے والا ہے. جوان کی نگاہ سورج کی طرف پہنچتی ہے. ابھی چند منٹ اور ہیں افطاری کرنے میں. جب میں اپنے روزہ کو پورا کر لوں گا کہ سورج ڈوب جاتا ہے. جوان دریا کے کنارے بیٹھ گیا. اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور پانی لے کر کے دعائے افطار پڑھتے ہوئے اس پانی سے روزہ افطار کر لیا. تب تک جوان کی نگاہ کے سامنے ایک پھل بہتا ہوا آ رہا تھا. جوان نے سمجھا دریا کی سطح پر یہ پھل آیا ہوا ہے. میں دن بھر روزہ سے تھا، یہ نعمت الہی ہے. اٹھا کر کے جوان نے اس پھل کو استعمال کر لیا. جیسے وہ پھل جوان کے شکم میں پہنچا فوراً ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوئی. دل پکارنے لگا، اے جوان تو نے استعمال کر لیا ایسے پھل کو جس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے حلال و حرام کے ہونے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو نے یہ سمجھا کہ پھل کھانا یہ جائز ہے اور کھانے والا پھل ہے اٹھا کر کے کھا لیں. لیکن تیری فکر نے یہ کیوں نہیں پوچھا، تیرے ذہن و خیال میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اس کا مالک کون ہے؟ یہ چوری کا پھل تو نہیں تھا، یہ کسی نے چھین کر کے تو نہیں پھینک دیا تھا. اس کا مالک کون ہے تم نے اجازت نہیں لی ہے. تیرے تقدس پر آرا چل رہا ہے. تو نے اپنے زندگی کا ماحول پیش کرنا چاہا تھا اور اپنے زندگی کے تقوی اور طہارت سے جو تو ترقی لینا چاہتا تھا. اے جوان اس ترقی میں یہ چیز مانے ہو جاتی ہے، یہ چیز حائل ہو جاتی ہے. تجھے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دل پکار رہا ہے، دل کے اندر یہ اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں. جوان کے قدم اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جوان اپنے قدم کو اٹھاتا چلا جا رہا ہے. ہائے اس پھل کا مالک مل جائے تو میں اس سے اجازت لے لوں اور معافی مانگ لوں. جوان کے قدم اٹھتے چلے گئے. کافی دور چلنے کے بعد جوان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سیبوں کے درختوں کا ایک باغ دریا کے کنارے دکھائی دے رہا ہے. جوان نے اندازہ کر لیا، بس کرو اسی باغ سے وہ پھل پانی کی
की सतह पर तैरता जा रहा था। जवान बाग के अंदर घुसा, निगाह दौड़ा करके देखता है इसका मालिक कौन है। जवान की निगाह देख रही है कि बाग में चंद लोग काम कर रहे हैं, कुछ दरख्तों के फलों को तोड़ रहे हैं, कुछ दरख्तों को साफ कर रहे हैं, कुछ दरख्तों में पानी दे रहे हैं। एक काम करने वाले से जवान ने पूछा, ए मजदूर तुम मालिक हो इसके? नहीं मैं मजदूर हूँ। आपने सही कहा मैं मजदूर हूँ। मालिक कौन है? कहा हमारे मालिक से आपको क्या काम है? कहा मैं मिलना चाहता हूँ। कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे मालिक से मिलना चाहते हो? हाँ वो देखो जो महल दिखाई दे रहा है और महल के पास जो छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है, मेरा मालिक उस छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके अपने रब की इबादत करता रहता है। वही इस बाग का मालिक है, वही मेरा मालिक है। ठीक तो मैं जाऊं मुलाकात कर लूं? हाँ जा तो रहे हो मुलाकात करने के लिए, लेकिन अगर मेरा मालिक नमाज पढ़ रहा होगा तो आपको थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा और नमाज से वो फारिग हो गए होंगे तो आप सलाम करिएगा, मेरे मालिक जवाब देंगे, फिर आपके आने का मकसद पूछेंगे, आप जाइए। वो जवान आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते जब झोपड़ी के करीब पहुंचा तो देखा कि वो मालिक बाग के बैठे हुए हैं। आहट महसूस हुई कि मालिक ने निगाह उठा करके देखा कौन आ रहा है। तब तक जवान ने कहा अस्सलामु अलैकुम। मालिक ने सलाम का जवाब दिया। जवान को मालिक ने बैठाया, कहो कौन हो, कहां से आए हो? जवान ने अपने नाम को बताया, अपने आने का मकसद बयान किया। हुजूर ये आपका बाग है और मुझे यकीन है कि आपके बाग के किसी दरख्त का फल टूट करके या किसी भी हवा के झोंके से दरिया की सतह में बहता हुआ जा रहा था। मैं रोजा से था, मैंने उसको उठा करके खा लिया और कहीं तो बाग नहीं है सेब का, इसी तरफ से सेब जा रहा था और उसी समत आपका बाग पाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि वो आपके ही बाग का सेब था। मालिक ने कहा तो कहा मुझे माफ कर दीजिए। कहा आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है, आपने बगैर मेरी इजाजत के मेरे दरख्त के फल को खा लिया है, मैं माफ नहीं करूंगा। आंखें भीग जाती हैं जवान की, मेरे मालिक आप माफ कर दो, आप माफ कर दो, आप जो शर्त लगाओ मुझे माफी का परवाना दे दो, मैं मानने के लिए तैयार हूं। देखो निगाह मालिक की देख रही है कि आने वाला जवान यूं ही नहीं आया है, आने वाला जवान कल्ब की सफाई लेकर के आया है, आने वाला जवान दिल का पाकीज़ा माहौल लेकर आया है, आने वाला जवान इस्लामी किरदारों कानून का पैकर बन करके आया है। आने वाले जवान ने ये माफी का लफ्ज जो रखा है कि एक फल खा लेने पर मुझको माफ कर दिया जाए, ये अपनी जिंदगी का कोई और उरूज तलाश रहा है, अपनी जिंदगी का कोई और मकसद तलाश रहा है। आने वाला जवान यूं ही नहीं है, मालिक ने छेड़ दिया, नहीं जवान तुम्हें माफी का परवाना नहीं दिया जाएगा। जवान बैठ जाता है, जब तक आप माफ नहीं करेंगे ये दर नहीं छोड़ूंगा। कहा तो माफी लेना चाहते हो, एक शर्त मंजूर कर लो। कहा बताइए वो शर्त आपकी मुझे मंजूर है मगर आप माफ कर दें। कहा शर्त यह है कि हमारे बाग की देखभाल तुम्हें 12 बरस तक या 6 बरस तक या 6 महीना तक, कई रवायतें हैं, इतनी मुद्दत तक तुम्हें हमारे बाग की देखभाल करनी पड़ेगी। मालिक की बात को सुनकर के जवान ने थोड़ी देर तक सोचा और सोचने के बाद कहा आप मेरी खता माफ करने का वादा करें, मैं बाग में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। फिर कहा जाओ मजदूरों के साथ लग जाओ। जवान उठ जाता है, मजदूरों के साथ काम में लग जाता है, लेकिन इस मजदूर का हाल अजीब है। जब नमाज का वक्त आता है तो मालिक के सामने, मालिक के साथ कभी कभी ये जवान नमाज जमात से पढ़ता है, नमाज एक वक्त की नहीं छूटती है। मालिक ने देख लिया सुबह को और शाम को और पहचान लिया कि ये नौजवान बहुत अच्छा नौजवान है, ये दिल का साफ शफाफ आईना लेकर के आया है। मालिक ने एक रोज कहा जवान कहा? हाँ। कहा किसी दरख्त का फल ले आओ। जवान ने एक दरख्त का फल तोड़ करके दिया, जैसे मालिक ने लिया तुर्श था, जमीन पर रख दिया। दूसरे दरख्त का फल पेश किया, वो भी खट्टा था, जमीन पर रख दिया। तीसरे दरख्त का फल पेश किया, जमीन पर रख दिया। आपने फरमाया अभी आपको मालूम नहीं, आप इतने दिन से रह रहे हैं कि किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल कड़वा है। अर्ज करते हैं हुजूर एक फल बगैर इजाजत के खा लिया था तो उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूं। आपके बाग की खिदमत के लिए मैंने वादा किया है, आपने इजाजत नहीं दी थी, उसी तारीख से मैंने आपके दरख्त का कोई फल नहीं खाया है। मालिक की आंखें आंसुओं से छलक जाती हैं। जवान तुम्हारे लिए इजाजत है, जिस भी दरख्त का फल चाहो खाते रहो,
जवान फिर अपने काम में लग गए। मुद्दत पूरी हो जाती है मगर जवान की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने मुद्दत पूरी होने पर अपने माफी का परवाना लेने मालिक के पास जाऊं। वो देख रहे हैं मालिक भी बड़ा बावकार है, हरदम कुरान की तिलावत होती रहती है, हरदम वज़ाइफ में लगे रहते हैं, रब की इबादत करते रहते हैं। इतना मुकद्दस खूबसूरत और ऐसा आबिदो जाहिद शेख तो हमें दिखाई नहीं दिया। जवान भी इस लिहाज से कुछ नहीं कह सका। एक रोज खुद शेख ने बुलाया, ए जवान इधर आओ। हाँ मेरे शेख क्या बात है? जवान तेरी मुद्दत तो पूरी हो गई है, तुम मुझसे कह क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारी गलती माफ की जाए? जवान ने अर्ज किया, हुजूर आपके तकद्दुस और आपके आबिदाना जाहिदा जिंदगी को देख करके मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि शेख किसी दिन खुद करम फरमाएंगे और मुझे फुर्सत मिल जाएगी, मेरी खता माफ कर दी जाएगी। कहा बेटा तुम्हें फुर्सत तो जरूर मिल जाती और तुम्हारी खता तो जरूर मैं माफ कर देता, लेकिन एक शर्त तुम्हें और पूरी करनी पड़ेगी, तब वो तुम्हारी खता माफ होगी। बकिया तुम्हारी खता की माफी का कोई सवाल नहीं उठता। जवान ताज्जुब में पड़ जाता है, इतने दिन तक मैं आपके बाग की रखवाली करता रहा, आप अब दूसरी शर्त रख रहे हैं? कहा हाँ बेटा दूसरी शर्त है मगर उसमें मुद्दत नहीं लगेगी। तुम इकरार करो कि वो शर्त मानने के लिए तैयार हूं, वो शर्त मैं तुम्हारे सामने पेश कर देता हूं। कहा हुजूर आप मेरी खता माफ करें, वो शर्त भी मैं मानता हूं, बताइए कौन सी शर्त है? आपने फरमाया बेटा मेरे पास एक बच्ची है, वो दोनों आंखों की अंधी है, वो जबान की गूंगी है, वो दोनों कानों की बहरी है, वो हाथ की लूली है, वो दोनों पैरों की लंगड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्ते निकाह मैं अपनी उस बच्ची से कर दूं। जवान थोड़ी देर तक सोचता रहा। आप जरा अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचें, आज का जवान अगर ऐसी शादी करने के लिए कोई कह दे कि तुम्हारी दुल्हन ऐसी लाई जा रही है जो दोनों कानों की बहरी है, आंख की अंधी है, वो इनकार कर देगा, नहीं मुझे ऐसी दुल्हन की जरूरत क्या है जिसकी किफालत मुझे इस अंदाज से करनी पड़े, जिसकी देखभाल मुझे इस अंदाज से करनी पड़े। नहीं नहीं, लेकिन जवान के तकद्दुस को जरा देखिए, बगैर इजाजत के एक फल खाया है जवान, उस फल की माफी के लिए जवान इस शर्त को भी मंजूर कर लिया, हुजूर मुझे ये शर्त भी मंजूर है, मेरी खता माफ की जाए। आपने फरमाया बेटा ठीक है। मजलिस बुलाई जाती है और मजलिस में शेख ने अपनी बेटी का रिश्ते निकाह जवान के साथ मुंसलिक फरमा दिया। अब शेख ने इरशाद फरमाया बेटा अब आज से इस बाग के मालिक तुम हो, ये महल तुम्हारे लिए है और इस महल में मेरी बेटी के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। शेख ने सारी बातें बता दी, जाओ तुम इस महल में, अब ये मकान सब तुम्हारे लिए है, मैं तो अल्लाह की इबादत में लगा हूं। जवान आगे बढ़े और महल पर गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, आपकी निगाह पड़ी, जवान देख रहा है कि एक हसीन खूबसूरत जमीला और शकीला खातून ने बढ़ करके दरवाजा खोला है, मुझे सलाम किया है। जवान की निगाहें झुक गई। जवान सोचने लगा कि मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी बीवी दोनों आंखों की अंधी है मगर ये तो देख रही है, तुम्हारी बीवी दोनों कानों की बहरी है मगर ये तो सलाम का जवाब दे रही है, तुम्हारी बीवी दोनों हाथों की लूली है, दरवाजा कैसे खोला, तुम्हारी बीवी दोनों पैरों की लंगड़ी है, ये चल करके हुजरे से कैसे आई है। फिर ज़हनो फिक्र सवाल का जवाब देता है कि नहीं नहीं जवान तूने समझा नहीं, शेख ने ये भी तो फरमाया था कि उस महल में तेरे बीवी के अलावा कोई और नहीं है। शेख झूठे नहीं है, इसलिए इसमें राज कोई जरूर है। जवान के कदम पीछे हटाए, जवान फिर शेख की बारगाह में हाजिर होते हैं, शेख से अर्ज गुजार होते हैं, हुजूर आपने जिन ऐबों को अपनी बच्ची के अंदर बताया था, इन ऐबों से मुत्तसिफ लड़की तो हमें महल में ना मिली है। शेख मुस्कुरा पड़े, फरमाया ए जवान तू इतना पाक और इतना साफ दिल लेकर के आया है मगर तू उस राज को नहीं समझ पाया। सुन, जो मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी दोनों आंखों की अंधी है, आज तक उसने गैर महरम को नहीं देखा है, शरीयत के खिलाफ किसी चीज को नहीं देखा है। जो मैंने ये कहा दोनों कानों की बहरी है, आज तक उसने शरीयत के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनी है। जो मैंने ये कहा दोनों हाथों की लूली है, आज तक उसने गलत चीज को छुआ नहीं है। मैंने जो कहा जबान की गूंगी है, आज तक वो अपने जबान से खिला शराफ बोली नहीं है। मैंने ये जो कहा दोनों पैरों की लंगड़ी है, आज तक वो शरीयत के खिलाफ चली नहीं है। इतनी पाक और इतनी तैयबा ताहिरा मेरी बेटी है, उस बेटी का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, उस जवान का नाम हजरत सालेह है, उस शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। इन तीनों के आंगन में जो फूल खिलता है उन्हीं का नाम पीरे पीरा है, उन्हीं का नाम मीरे मीरा है, उन्हीं
کا نام غوث اعظم ہے، انہی کا نام شاہ جیلانی ہے، انہی کا نام محی الدین عبد القادر ہے، وہی بڑے پیر دستگیر ہیں جو ایسی مقدس ہستیوں کی گود میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ قادری، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کتنی مقدس ماں ہیں، کتنی طیبہ طاہرہ ماں ہیں، کیسے عابد و زاہد باپ ہیں، کیسے نیک اور پرہیزگار نانا ہیں، ایسے تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلا انہی کا نام غوث اعظم ہے۔ ذرا ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں کا تقدس ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے ہجری 471 میں یا ہجری 470 میں یا ہجری 469 میں۔ ان تینوں سنوں میں، ہجریوں میں کوئی ایک میں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ عراق کی سرزمین پر صوبہ میں ایک قصبہ تھا جس کا نام گیلان ہے۔ گیلان کے قریب ایک گاؤں تھا جو اشراف کا گاؤں کہلاتا تھا، اس گاؤں کا نام نیف ہے۔ وہیں پر سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو بڑے پیر بھی سویرے سویرے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے نانا جان کی بھی ولادت بسعادت صبح صبح ہوئی، بڑے پیر بھی سویرے سویرے پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، بڑے پیر کی ولادت ہوتی ہے تو قصبہ نیف مہک جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی تو عورتیں اکٹھا ہو گئیں۔ دیکھنے کے بعد کہتی ہیں آج تک اس گاؤں میں ہم لوگوں نے کسی عورت سے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، یہ تو بڑے خوبصورت ہیں، یہ تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ آج بھی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد فوراً رونے لگتے ہیں۔ بڑے پیر کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آپ روئے نہیں۔ بچہ اس لیے روتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ شیطان اس بچہ کو چونکا لگاتا ہے، اس کی تکلیف سے، شیطان کے چونکے کے بچہ چیخ پڑتا ہے، لیکن غوث اعظم شیطان کے اس چونکے سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کا حربہ نہیں چل پایا، عام مسکراتے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت 29 شعبان کو ہوتی ہے۔ چاند طلوع ہونے والا ہے۔ جب چاند سویرے سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا، صبح صبح رمضان شریف کی تاریخ ہے، تو آپ کی والدہ محترمہ اپنا پستان پیش کرتی ہیں پینے کے لیے۔ دودھ آپ نہیں پیتے ہیں۔ آپ جب لوگ شام کے وقت افطاری کرتے تب آپ کی ماں اپنا پستان پیش کرتی تو دودھ پینے لگتے تھے۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کا احترام ماں کی گود میں ہے۔ حالانکہ ابھی آپ مکلف نہیں ہوئے کہ آپ پر روزہ فرض ہو، مگر احترام رمضان ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، اور نہ چھوڑا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم نے، نہ چھوڑا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم نے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور بشارت دے رہی ہیں، اے فاطمہ ام الخیر، آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہمارے قصبے میں ایسے بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، مبارک ہو تمہیں اے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ غوث اعظم کی والد محترمہ کی عمر شریف 60 برس کی ہو گئی تھی جب بڑے پیر کی ولادت ہوئی ہے۔ جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم ماں کی گود میں ہیں، عورتیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو لے جاتی ہیں۔ جیسے روتے ہوئے بچوں کی نگاہ غوث اعظم کے چہرے پر پڑتی ہے، رونا بند کر دیتے ہیں، بچے مسکرانے لگتے ہیں۔ گاؤں میں روایت بن گئی تھی، جب کوئی بچہ چیخنے چلانے لگتا تو کہہ دیتے لے جاؤ عبد القادر کو دکھا لاؤ۔ جیسے سرکار غوث اعظم کے چہرے پر نظر پڑتی، روتا ہوا ہنسنے لگتا تھا۔ آج یہ اپنے ماں کی گود میں رہ کر کے روتوں کو ہنسا رہے ہیں، کل ہدایت دے کر کے روتوں کو ہنسائیں گے۔
کل دکھیوں کا دکھ دور فرما کر کے روتوں کو ہنسائیں گے. سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر کے مسکرا پڑتے ہیں بچے. مائیں اپنے اپنے بچوں کو لاتی ہیں. غوث اعظم کی نگاہ پڑ جائے, عبد القادر کی نظر پڑ جائے. آپ کے والد گرامی سویرے سویرے آتے ہیں, بہت خوش ہیں آپ کے والد گرامی. لوگوں نے پوچھا صالح خوشی کا معاملہ کیا ہے؟ کہا آج میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا, اس خواب میں میرے لیے ساری بشارتیں ہیں. یہ میں نے دیکھا, ایک خوشی تو مجھے یہ ہے کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوا ہے, اور دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میں نے رات میں اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے. میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے, اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا. آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ذرا اس جملے پر غور فرمائیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. شیطان کو کتنا پاور حاصل ہے. شیطان گدھ بننا چاہے تو بن جائے, شیر بننا چاہے تو بن جائے, چیتا بننا چاہے تو بن جائے, کوئی جانور بننا چاہے تو بن جائے, سانپ بننا چاہے تو بن جائے, شعلہ بننا چاہے تو بن جائے, درخت بننا چاہے تو بن جائے, ہوا بننا چاہے تو بن جائے, پانی بننا چاہے تو بن جائے, وہ اڑنا چاہے تو اڑ جائے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو چلا جائے. شیطان کو اتنی طاقت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ابلیس کو اتنا پاور ملا ہوا ہے, وہ رسول کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ کیسے رسول کی طرح ہو رہے ہیں, یہ کیسے اپنے آپ کو نبی کی طرح ثابت کر رہے ہیں. یہ ابلیس کے بھی باپ بنے دکھائی دے رہے ہیں. ابلیس تو نبی کی طرح نہ بن سکا, مگر یہ دو ٹانگ کا ابلیس نبی کی طرح بننے کی کیسے دعویٰ کر رہا ہے, اور نبی کی طرح کیسے ہو رہا ہے. نبی فرماتے ہیں فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے, میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے. وہ رسول اللہ کا مقدس چہرہ ہے, وہ میرے سرکار کا مقدس سراپا ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, اور شرح و شام صبح کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے, یہ میرے سرکار کا رخ انور ہے. آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے دو خوشیاں یہ حاصل ہوئی, اور تیسری خوشی یہ مجھے حاصل ہوئی کہ خواب ہی میں میرے آقا نے فرمایا صالح. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے, وہ میرا روحانی لاڈلا ہے. اسی طرف اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرت صالح کو بڑی خوشی ہوئی, ان تینوں چیزوں سے بڑے آپ خوش ہیں. حضرت صالح نے اپنے شہزادے کا نام عبد القادر رکھا. اب آپ عبد القادر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم کو لوگ دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں. عبد القادر آپ کو چلا کہا جا رہا ہے. حضرت غوث اعظم دوسرا سال جب لگا, رمضان شریف کے مہینے کے چاند کے تعلق سے اختلاف ہو گیا, ثبوت نہیں مل پا رہا تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا ذرا پتہ لگاؤ اشراف خاندان میں جو بچہ عبد القادر ہے اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں, چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضو فی شہر رمضان. اشراف خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, وہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا ہے. لوگوں نے جب پتہ لگایا تو پتا چلا کہ آج صبح سے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے. آپ کی ماں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. لوگوں نے کہا ضرور چاند ہوا ہے. اب تحقیق جاری ہوئی تو شرعی شہادت مل گئی کہ ہاں چاند طلوع ہو گیا ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, زمین پر رہ کر کے لوگ چاند کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں, چاند کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. لوگ دیکھیں نہ دیکھیں, نگاہ غوثیت دیکھ رہی ہے. لوگوں کی نگاہ پڑے نہ پڑے, غوث اعظم کی نگاہ پڑ رہی ہے. سرکار غوث اعظم دیکھ کر کے رمضان کا احترام فرما رہے ہیں. بڑے پیر دستگیر کی وہ خوبی ہے. سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کا 2 سال گزر جاتا ہے دودھ پی کر کے. جب اپنی ماں کا آپ چھوڑتے ہیں, زمین پر چلنے لگتے ہیں, تو چلنا بھی زمین پر آپ کا بڑا اچھا ہے. آپ کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, آواز بھی آپ کی بڑی صاف ستھری
ہے, آپ کی آواز میں کوئی لغزش, کوئی لکنت نہیں ہے. گویا عقل پکار کر کے کہہ رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو, ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. سرکار غوث اعظم کے چلنے کو دیکھ کر کے گاؤں کی عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں عبد القادر کے چلنا ذرا دیکھو کیسے انداز سے چل رہے ہیں. اور بچے جب اپنے پاؤں کے بل چلنے لگتے ہیں تو زمین پر دونوں پاؤں کو رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں, مگر عبد القادر نے دونوں پاؤں کے بل گھسیٹ کر کے چلنا نہیں سیکھا بلکہ یوں ہی اٹھ کر کے چلنے لگے ہیں. وہ سرکار بڑے پیر کا چلنا ہے. سرکار غوث اعظم چلنے لگے زمین پر, بڑی صاف ستھری آواز ہے. باپ نے سوچا اب اپنے بیٹے کو ہم پڑھائیں اور بسم اللہ خوانی کی جائے. گاؤں ہی کے ایک پرہیزگار شیخ کو بلایا جاتا ہے. آج میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی ہے. بسم اللہ خوانی تو آپ کے باپ نے بھی کروائی لیکن رسمن بلا لیا گیا ہے اس لیے کہ سرکار غوث پاک کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے مجاہد تھے, بہت بڑے عابد و زاہد تھے, علم کی کوئی کمی نہیں تھی. سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے, دعوتیں پیش کی جاتی ہیں. آج عبد القادر کی بسم اللہ خوانی ہے, آج وہ تعلیم شروع کریں گے. ذرا بزرگوں کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. جب وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتے تھے تو دوستوں کو دعوت دیا کرتی تھی کہ میرا بچہ آج علم حاصل کرنے کے لیے شروعات کرے گا. آج یہ طریقہ مفقود ہو گیا ہے. آج پتہ ہی نہیں چلتا بچہ کب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور کب مدرسے سے نکل کر کے چلا آتا ہے. ذرا تہذیب اور طریقہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی بیٹے لاڈلے سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے. مجلس جمع ہو جاتی ہے, استاذ بیٹھ جاتے ہیں. دو زانوں سرکار بڑے پیر بیٹھ گئے. اس بیٹھنے کو دیکھ کر کے استاذ حیرت میں رہ گئے کہ اور بچے جب بسم اللہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کا طریقہ پہلے بتایا جاتا ہے, مگر عبد القادر آئے ہیں تو جس طریقے سے بیٹھنا چاہیے ایسے ہی بلا بتائے بیٹھ گئے ہیں. آپ دو جانوں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے. سامنے استاذ بیٹھے ہیں, والد گرامی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں. استاذ نے جیسے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی صاف ستھری زبان ہے. بڑے پیر دستگیر نے پڑھ دیا تعوذ و تسمیہ اور اس کے بعد جب استاذ نے کہا پڑھو بیٹا قرآن کی یہ آیت, تب تک میرے بڑے پیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں. استاذ تو پڑھنے سے رک گئے مگر بڑے پیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک پارا پڑھ دیا, دوسرا پارا پڑھ دیا, تیسرا پارا پڑھ دیا, چوتھا پارا پڑھ دیا. پڑھتے چلے جا رہے ہیں. مجلس پر سناٹا چھا گیا. 17 پارے قرآن کے حفظ بڑے پیر سناتے چلے گئے. ٹھہر گئے. وہ استاذ مسکرا پڑے. سناٹا چھایا ہے. والد گرامی کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے. مجلس میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. یہ عبد القادر نے کمال کر دیا. عبد القادر نے 17 پارے قرآن کے حفظ سنا دیے. وہ استاد نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو. کہا بس میں نے اتنا یاد کیا تھا اس لیے کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو مدت حمل میں میری ماں 17 پارے کی حافظہ تھی, وہ تلاوت کرتی رہتی تھی. سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا ہے. وہ سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی ہے. ماں کے شکم میں ہے قرآن سیکھ رہے ہیں, ماں کے شکم میں ہے قرآن یاد کر رہے ہیں. اچھا چلو سرکار غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں, یہ تو بات تسلیم کر لو. آپ کہہ سکتے ہو یہ چونکہ مادرزاد ولی ہیں اس لیے انہیں قرآن یاد آ گیا, وہ مادرزاد ولی ہیں اس لیے انہوں نے قرآن سیکھ لیا. پیارے قرآن کا اثر بچے پر مرتب ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں قرآن تلاوت کر رہی ہیں تو غوث اعظم سنسور کر کے یاد کر لے رہے ہیں, یہ اثر ہو رہا ہے. آج کی ماں قرآن تلاوت کرے, پیٹ میں اگر ان کے شکم میں بچہ ہے تو بچہ قرآن کی آیت نہیں سیکھ پائے گا مگر قرآن کا فیض ضرور اسے ملے گا, قرآن کا اثر ضرور اسے ملے گا. اس لیے غوث اعظم تو نہ بنے گا لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور بن جائے گا. ماں کو چاہیے کہ جب ان کے شکم میں بچہ ہو, جب وہ امید سے ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتی رہیں. ماں جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے پر اثر پڑے گا. میں نے قرآن کے فضائل میں بیان کیا تھا کہ نبی نے فرمایا قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے. ماں قرآن پڑھ رہی ہے, ماں کے شکم میں گرامی کہتے ہیں بیٹا اور آگے پڑھو. آپ نے فرمایا بس اتنا میں نے یاد کر لیا تھا. آپ کہتے ہیں عبد القادر تم پڑھاتے ہو کہ پڑھنے آتے ہو؟ اب بڑے پیر اسی دن سے مدرسہ میں جانے لگے. مدرسہ میں جب آپ جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی اے بچوں عبد القادر کو راستہ دے دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے. تو بڑے پیر فرماتے میں چونک جاتا تھا اور دیکھنے لگتا تھا کہ آواز کون دے رہا ہے. آواز تو میں سنتا تھا لیکن آواز
देने वाला दिखाई नहीं देता था, बच्चे रास्ता खाली कर दिया करते थे। और जब पढ़ने लगते थे तो उस्ताद कहते थे, अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? एक रोज उस्ताद ने कहा, अच्छा अब्दुल कादिर सही सही बताओ, तुम इंसान हो कि जिन्नात हो कि कोई फरिश्ता हो? तो बड़े पीर फरमाते हैं, मैं मुस्कुरा पड़ा, मेरे लब पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने अपने उस्ताद से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूं, मैं अपने बाप के पुश्त से, अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ हूं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे पढ़ने का हाल ये था कि मकतब में मैं जाता तो बच्चे जगह दे दिया करते थे। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ रहे हैं। एक रोज मदरसे से आए, माँ बैठी हुई हैं, माँ की गोद में मचल करके बैठ गए और माँ के रुखसार का बोसा लेने लगे। आप अंदाजा लगाएं, आपका छोटा बच्चा हो, वो जमीन पर चल रहा हो, बड़ी साफ सुथरी आवाज बोल रहा हो, जब वो आपसे प्यार करने लगता है तो बाप की गोद में बैठेगा तो कभी अपना हाथ बाप के चेहरे पर लग जाएगा, कभी बाप की दाढ़ी पर लगाएगा, कभी बाप के कंधे पर ले जाएगा। ऐसे सरकार गौसे आजम अपनी माँ की गोद में बैठ गए हैं। वलायत का हाथ रुखसार पर माँ के जाता है, अम्मी, कभी माँ के होंठों पर हाथ रख देते हैं, अम्मी। सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा, अब्दुल कादिर बताओ कहना क्या तुम चाहते हो? तब तक बड़े पीर फरमाते हैं, माँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। इतना सुनना था, एक छोटे बच्चे की जबान से माँ ये जुमला सुन ले तो माँ चौंक पड़ेगी, मेरा बच्चा कह रहा है मेरे ऊपर एहसान है। सरकार गौसे आजम की माँ चौंक पड़ी, अब्दुल कादिर तुम्हारा एहसान? हाँ माँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमते हुए कहा, मेरे लाल बताओ तो कौन सा एहसान है, मेरे लख्ते जिगर कौन सा एहसान तूने किया है? अब्दुल कादिर अभी तो तुम मकतब में जा रहा है, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, ये और बात है तुम्हारे पैदाइश की बरकतें बहुत जाहिर हैं, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा क्या एहसान है? आप फरमाते हैं, माँ याद करो एक मर्तबा जब आप अपने घर में थी और एक डाकू भिखारी की शक्ल में आया था, भीख मांगने दरवाजे पर खड़ा हुआ था और आपके हाथ में सोने के कंगन थे, आपने पर्दे के आड़ से उसको भीख देना चाहा तो वो घर में घुस आया था और आपके सोने के कंगन को छीनना चाहता था। आप भाग करके मकान के एक पनाह गोशा में पनाह ले ली थी और आप चीख पड़ी थी, अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मेरी माँ, उस वक्त एक शेर मकान के अंदर जाहिर हुआ था जिसने डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था। माँ वो शेर मैं था जो मैंने डाकू को चीर फाड़ करके रखा था। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी, सुभान अल्लाह। माँ ने पेशानी को चूम लिया और दुआएं निकल गई। सजदे शुक्र के लिए माँ की पेशानी जमीन पर चली जाती है। आप कहते हैं, ए माँ, आपने इस वाक़े को किसी को नहीं बताया था, सही है ना? माँ की आंखें भीग जाती हैं शुक्राने खुदाबंदी से। ए मेरे परवरदिगार, अब्दुल कादिर तेरा बड़ा मकबूल बंदा है। यही सरकार गौसे आजम फिर एक रोज पढ़ करके मदरसे से आ गए, फिर अपनी माँ की गोद में बैठ गए, मचलने लगे। आप फिर कहते हैं, अम्मी, जब 3-4 बार आपने कहा तो फिर आप कहती हैं, अब्दुल कादिर कोई और बात तो नहीं है? अर्ज करते हैं, अम्मी जान मेरा एक एहसान और है आपके ऊपर। इतना कहना था, आपकी माँ फिर चौंक पड़ी, अब्दुल कादिर कौन सा एहसान है? अर्ज करते हैं, अम्मी बताऊं, एक मर्तबा आप अंगूर के बाग में गई थी, अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे, एक अंगूर का खूसा पका हुआ था, आपकी तबीयत ने चाहा कि तोड़ लूं और खा लूं। माँ आपने हाथ बढ़ाया था जैसे उस गुच्छे को तोड़ने के लिए, तब तक माँ आपने अपने हाथ को खींच लिया था, बताओ सही है? माँ ने कहा, बेटा सही है। माँ क्यों आपने हाथ को खींचा था? 3 बार खींचा था। हाँ बेटा, मैंने अपने हाथ को खींच लिया था। माँ क्यों खींचा था? आप फरमाती हैं, अब्दुल कादिर जब मैं हाथ लेकर जाकर तोड़ना चाहती थे तो मुझको घबराहट पैदा हो जाती थी और मुझे तकलीफ का एहसास होता था, बस मैं फौरन अपने हाथ को खींच लेती थी। आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, माँ सुनो, उस वक्त मैंने आप पर एहसान किया, जिस अंगूर का खूसा आप तोड़कर खाना चाहती थी उस पर बिच्छू बहुत बड़ा बैठा हुआ था, आपका हाथ लगता कि उंगली में वो डंक मार देता। मैं उस तकलीफ से मैंने आपकी हिफाजत की है और आपके नफ्स को मैंने रोका है। माँ ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है कि सुबहानी साहब, करामत के तौर पर तो आपने इस वाक़े को बयान कर दिया, लेकिन कोई जरूरी है? उनकी माँ अगर गौस का इतने बड़े करामती थे तो उनकी माँ हाथ लगाती, बिच्छू जमीन पर गिर जाता, डंक न मारता, अंगूर का खूंसा तोड़ लेती, खा लेती, सारा काम हो जाता। ये एतराज हो सकता है ना? ये बात जहन में आ सकती है
اس لیے اب تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے، بات بات پر تحقیق کریں گے. تحقیق کرنے والے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ذرا دیکھو، ایک سے بات ایک سے ادھر پہنچیں گے، ایک سے ادھر لگاویں گے. تحقیق کی دنیا چل رہی ہے. سنو، علماء محققین اور محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، سرکار غوث پاک کی کرامت ایسی بھی ظاہر ہو سکتی تھی، لیکن میرے غوث پاک کو صرف بچھو کے ڈنک سے ماں کو بچانا نہیں تھا، ماں کے نفس نے انگور کھانا چاہا تھا، نفس پر بھی کنٹرول کرنا تھا. اس لیے سرکار غوث آدم کی اس طرح سے کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس لیے کہ نفس کو خواہشات سے کنٹرول کر لینا یہ بہت بھاری کارنامہ ہے، اور ولیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے. ولایت کے درجوں میں سے نفس پر کنٹرول کرنا ایک درجہ قرار دیا گیا ہے کہ حلال چیزوں سے بھی کبھی نفس کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے تاکہ نفس عادی نہ بنے خواہش کرنے کا، اس کی عادت نہ پڑنے پائے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، اور کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے. اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم اس طرح سے نفس پر بھی کنٹرول کر رہے ہیں. بزرگوں نے اپنے نفس کا کنٹرول کیا ہے. حضرت بایزید بستامی کے نفس نے چاہا کہ ٹھنڈا پانی پی لے تو 7 برس تک وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے. بزرگان دین کی کارنامے معلوم ہوتے ہیں. اگر کسی کی طبیعت نے چاہا کہ اچھا لباس پہن لیں تو پیوند لگا ہوا لباس پہنتے ہیں، نفس نہ عادی بننا چاہے. کسی کے نفس نے چاہا یہ چیز کھا لوں تو اس چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں، نفس عادی نہ بننے پائے، نفس کو اس طرح سے مارا جاتا ہے. اے مسلمانوں، بزرگوں کے کارنامے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرو، تاکہ نفس جب ان چیزوں سے پابند ہو جائے گا تو گناہ کی طرف نفس نہیں جائے گا، شراب پینے کی طرف طبیعت نہیں جائے گی، جھوٹ بولنے کی طرف زبان کا معاملہ نہیں ہوگا، دوسروں کے حق کو مارنے کا میلان آپ کی طبیعت میں نہیں ہوگا. ذرا نفس کی صفائی دیکھ لو. جب نفس صاف ہو جاتا ہے تو اسی کے تعلق سے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. نبی کونین کے اس فرمان پر ذرا غور فرمائیے. سرکار غوث اعظم پیرے پیرے میرا میرا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اپنے باپ کی خدمت میں اور ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. باپ کا جیسے سرکار غوث پاک کی عمر شریف 10 برس کی ہوئی، باپ کا وصال ہو جاتا ہے. حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے. اب آپ کی ماں ہیں، بڑے پیر دستگیر اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور گھر کا کام و کاج دیکھ رہے ہیں، باغ کو دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اے لوگوں جن کی مائیں زندہ ہیں، اپنے ماؤں کی خدمت کیا کرو. بڑے کی پیر کی سیرت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماں کی خدمت کیسی کرنی چاہیے. ماں کی خدمت کی بنیاد پر آقا فرماتے ہیں تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. ماں کی خدمت اس انداز سے کرو، قرآن بیان دیتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنہر، ماں باپ کو اف تک نہ کہا کرو نہ جھڑکا کرو. ذرا قرآن کا انداز بیان ملاحظہ فرماؤ. سرکار غوث اعظم اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، عمر پاک کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب آپ 18 برس کے قریب پہنچے تو ایک روز سرکار غوث پاک اپنی کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. آپ کا بیل تھا، جیسے آپ نے اس کو ہانکا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک گائے جا رہی تھی. سرکار بڑے پیر نے اس کے دم کو پکڑ لیا، تب تک وہ گھوم پڑی اور جیسے انسان بولتا ہے ایسے گائے بولنے لگی. اے عبد القادر، تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، عبد القادر تمہاری پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے. تب تک غوث پاک فرماتے ہیں میں بھاگا دوڑا چلا آیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا. میں گھبرا گیا کہ یہ جانور آدمی
की तरह बोल करके मुझको इस तरह से कह रहा है। सरकार गौस आजम की मां ने कहा, बेटा क्या बात है, आप सारी बातों को बयान कर जाते हैं, जरा गौर फरमाइए प्यारे सरकार बड़े पीर दस्तगीर कमरतबा और मुलाहजा फरमाइए, वकार को देखिए। सरकार गौस आजम बड़े पीर आकर के अपनी मां की गोद में बैठ गए, सारी बात को बता देते हैं। जानवर ने कह दिया था, अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, इसीलिए जब हम सरकार गौस आजम के बचपन को मुताला करते हैं किताबों में तो पता चलता है कि कभी वो खेल कूद के करीब नहीं गए। जब बच्चे उनको बुलाया करते थे, अब्दुल कादिर आओ खेला जाए, अब्दुल कादिर आओ खेला जाए, तो सरकार गौस पाक नहीं जाते थे। बहुत इसरार जब साथियों का होता था तो अब्दुल कादिर जाते थे और हल्का बच्चों का हल्का बनता था। सरकार गौस पाक फरमाते थे, सुनो मैं दौड़ूंगा, तुम सब मेरे पीछे दौड़ो, मगर दौड़ने का एक अंदाज होगा। मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब बोलना इल्लल्लाह, मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब बोलना इल्लल्लाह। इस तरह से क्या नाम हल्का बना करके घूमते थे और सारे बच्चे इल्लल्लाह का नारा लगाते थे। तो गांव वाले कहते थे, लगता है अब्दुल कादिर खेल रहे हैं, ये इल्लल्लाह की आवाज वहीं से आ रही है। जरा बचपन का माहौल मुलाहजा फरमाइए और खेलने का अंदाज देखिए। शरई खिलाफ से जो खेल हो उसके करीब कभी भी आप नहीं जाते थे। सरकार गौस आजम ने अपनी मां से इस वाक़े को बयान किया। मां सजदे शुक्र अदा करती हैं। फिर बड़े पीर अर्ज करते हैं, अम्मी आपने फरमाया हाँ। कहा मैं अपने खेत में काम करने के लिए जाऊं। आप जाने लगे जब खेत में काम करने के लिए तो 9 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। जैसे आप अपने घर से निकले और निगाह उठा करके देखते हैं मगरिब की तरफ, क्या नाम शिमाल की तरफ, तो आपको खाने काबा दिखाई देता है, आपको मैदान अरफात दिखाई देता है, हाजियों का पूरा नक्शा सामने आ जाता है। बड़े पीर वापस आ जाते हैं। एक बात मैं और आपको बताता चलो, बड़े पीर पैदा हुए पैदाइशी वली हैं। बड़े पीर मकतब में जाते हैं, वलायत का ऐलान हो रहा है। बड़े पीर उस्ताद के सामने बैठे हैं, वलायत का ऐलान हो रहा है। बड़े पीर अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं, वहीं से मैदान अरफात को देख रहे हैं, वहीं से खाने काबा की जियारत कर रहे हैं। अब बड़े पीर अपनी मां के पास आते हैं और कहते हैं, अम्मी जान मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। यहीं पर वो लोग जरा जहन लें जो आज बगैर इल्मे दीन के वलायत का दम भरते हैं, उनको वलायत नहीं, वलायत की हवा भी नहीं लगती है। उन जालिमों को मालूम होना चाहिए कि बड़े पीर की वलायत का इतना शोहरा है, मगर फिर भी इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं और मां से इजाजत ले रहे हैं। काबा को देख लिया मगर इल्म से महरूम नहीं हुए, काबा को देख लिया मगर बगैर इल्म के हासिल किए हुए दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हुए। मैदान अरफात को देख लिया बड़े पीर ने, मां से इजाजत ले रहे हैं। मां ने कहा, बेटा तुम इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहते हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। बेटा मैं इजाजत देती हूं, कहां जाओगे? उस वक्त पूरी दुनिया में इल्मे दीन के 2 मरकज बहुत मशहूर थे, एक तो बगदाद था और दूसरे नीशापुर था। सरकार गौसे आजम ने बगदाद को मुंतखब फरमाया, मैं बगदाद जाऊंगा इल्मे दीन हासिल करने के लिए। आप किसके साथ जाओगे अब्दुल कादिर? मैं एक तिजारती काफिला जा रहा है बगदाद की तरफ, मैं उसी तिजारती काफिला के साथ चला जाऊं। मां ने अपने बुढ़ापे को नहीं सोचा। मां ने फरमाया, ठीक है बेटा अब्दुल कादिर जाओ तुम। सरकार गौसे आजम को इजाजत मिल जाती है। आप काफिला वालों के रुखसती का वक्त मालूम करते हैं और आए तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद जम्मा के सामने जाते हैं। मां ने कहा, अब्दुल कादिर बैठ जाओ। मां ने अशरफियों की थैली निकाली और 40 अशरफियां निकाल करके मां ने आपको दिया। बेटा अब्दुल कादिर, मुझे 80 अशरफियां तुम्हारे बाप के तरके से मिली थी, ये 40 तुम्हारे लिए हैं और ये 40 तुम्हारे छोटे भाई अहमद के लिए हैं। सरकार गौसे आजम की मां का इंसाफ मुलाहजा फरमाओ। आज भी चाहिए वालिदैन को कि अपने औलादों के साथ इंसाफ किया करें, उनके पास जायदाद हो तो इंसाफ से काम लिया करें। आज अखबारों में पढ़ा जाता है कि फला बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, फला बेटे ने अपनी मां को मार दिया, इसलिए मार दिया कि उसके पास 5 दुकानें थी, उसने 5 दुकानों को
को एक दूसरे बेटे के नाम लिख दिया, बाप ने अपनी सारी जायदाद को अपने बड़े लड़के के नाम लिख दिया। इस पर बुनियाद पर दूसरी औलादें कत्ल खुरेजी पर तैयार हो जाती हैं। जरा इंसाफ लो सरकार गौसे आजम की मां से। मां ने 80 दिन अशरफियां मिली हुई हैं शौहर के तरका से, 40 सरकार गौसे आजम को देती हैं और 40 अपने दोनों दूसरे बेटे के लिए रख लेती हैं। आपने फरमाया अब्दुल कादिर अपनी सदरी उतारो। सदरी उतारी जाती है। उसी एबा में आपकी ये 40 अशरफिया मां ने रख करके पेवंद लगा दिया। अब्दुल कादिर पहन लो। सरकार गौसे आजम ने पहन लिया, सामान लिया मुख्तसर और तिजारती काफला के साथ मां के कदम का बोसा लिया, सलाम किया, अब जा रहे हैं। मां उठ करके खड़ी हो जाती हैं, अपने बच्चे को चंद कदम रुखसत करने के लिए चलती हैं। तब तक फरमाया अब्दुल कादिर आप घूम पड़े। फरमाया बेटा करीब आ जाओ। जम्मा के करीब गए तो आपने पेशानी का बोसा लिया और फी अमानिल्लाह कहते हुए कहा, ए अब्दुल कादिर एक चीज के लिए तुम मुझसे वादा करो। मां कौन सी चीज है? आपने फरमाया मुझसे वादा करो तुम कभी झूठ ना बोलना। मां ने झूठ ना बोलने का वादा लिया है। जरा मुलाहिजा फरमाइए, मां ये भी तो कह सकती थी बेटा अब्दुल कादिर तुम नमाज न छोड़ना, बेटा अब्दुल कादिर तुम झगड़ा न करना, बेटा अब्दुल कादिर तुम किसी बुराई के करीब न जाना। बहुत सारी वसीयतों के जुमले थे जो कह सकती थी, लेकिन नहीं। मां ने सलाम लेने के बाद सिर्फ एक वसीयत की है, बेटा अब्दुल कादिर मैं तुम्हें वसीयत कर रही हूं, वादा करो मुझसे झूठ ना बोलना। आप अर्ज करते हैं मां मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। जरा गौर फरमाइए सरकार गौसे आजम के वादा पर और मां के वादा पर। आने वाले हालात को मां जायजा ले रही हैं कि रास्ते में एक ऐसा वाकया जरूर पेश आने वाला है। निगाह के सामने से हिजाब हटा दिया गया था। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां देख रही हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या मामला पेश होने वाला है। मां ने आगाह फरमा दिया अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। जरा आप मुलाहजा फरमाइए, क्या आप भी अपने बच्चे से कभी कहते हैं बेटा झूठ ना बोलना? क्या आप भी अपनी औलादों को यह वसीयत करते हैं बेटा कभी झूठ ना बोलना? माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलादों को हर मोड़ पर डांटा डपटा करें झूठ के ताल्लुक से। बेटा जबान पर झूठ कभी ना लाना। सारी बुराइयों की जड़ झूठ है, सारी खराबियों की जड़ झूठ है, सारी तबाहियों की जड़ झूठ है, सारे मामलात की खराबी और सारे फितना फसाद का मामला झूठ से है। झूठ से परहेज करो, झूठ कभी भी जबान पर न लाना। गौसे आजम की मां भी सरकार बड़े पीर को यही वसीयत कर रही हैं। आपने इकरार कर लिया, रुखसत हो गए। जब तक मां का चेहरा दिखाई दे रहा है घूम घूम करके देखते चले जा रहे हैं। निगाहों से चेहरा ओझल हुआ। काफिला वालों के साथ चल रहे हैं। तिजारती काफिला बड़ा खुश है कि अब्दुल कादिर हमारे साथ चल रहे हैं। अब्दुल कादिर की बड़ी बरकतें मशहूर हैं। ये सादात घराने से हैं, अशराफ खानदान से इनका ताल्लुक है, इनकी बरकतें जरूर हमें मिलेंगी। बहुत खुश हैं सब, बड़ी इज्जत कर रहे हैं काफिला वाले, बड़ा लिहाज कर रहे हैं गौसे आजम का काफिला वाले। जहां पड़ाव डालते हैं पहले सरकार गौस पाक को अपने तोशा से खाने के लिए पेश करते हैं, उसके बाद फिर लोग खाया करते हैं। सबसे पहले पानी आपको पेश किया जाता है, उसके बाद वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए सोचते थे कि अशराफ खानदान से हैं, इनका बड़ा मर्तबा है, इनका लिहाज किया जाए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं नस्ले मुस्तफा का एहतराम तो हर हालत में तुम्हें करना है। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये मेरे आका गौसे आजम आपका हाल तो ये है कि नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी चांद हुसैनी है मौजाला तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा।
وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں. پورا قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. جب ہمدان کے جنگلوں میں گزرنے لگا قافلہ اور پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ کر کے پہنچ گیا. اس واقعے کو تو بچہ بھی چھوٹا سا جانتا ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. سب کی زبان پر یہ واقعہ بالکل ایک دم جاری و ساری ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بس میں اختصار کے طور پر عرض کرتا چلوں. بڑے پیر دستگیر کے قافلے کو تجارتی ان ڈاکوؤں نے لوٹنا مارنا شروع کر دیا. کوئی زخمی ہوا, کوئی سامان چھوڑ کر کے الگ ہو گیا. سارے سامانوں پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا. بڑے پیر دستگیر اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں. ایک ڈاکو آ کر کے پہنچا. بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا لیے ہو؟ کہا 40 اشرفی. وہ آگے بڑھ گیا کہ یہ بچہ ہے, یہ کیا اشرفی لیے ہوئے گا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, کپڑا پہنے کھڑا ہے. ایک دوسرا ڈاکو آیا, اس نے بھی اسی طرح سے سوال کیا. یہ سب پوچھ پاچھ کر کے چلے گئے. جب سارے لوگ آپس میں بیٹھے اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کوئی باقی تو نہیں بچا کہ جس کے پاس سے کوئی مال رہ گیا ہو. ایک ڈاکو بول پڑا کہ ہمارے سردار, ہم سب لوگوں نے تو سب کچھ لوٹ پوٹ لیا ہے, لیکن انہیں سرداروں انہیں تجارتی قافلہ والوں میں ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے. وہ دیکھیے وہ خوبصورت لڑکا دکھائی دے رہا ہے جو ایبا پہنے ہوئے ہے. اس سے ہم نے جب پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تو بچے نے جواب دیا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں, لیکن میں چلا آیا. کہا جاؤ ذرا بلاؤ اس بچے کو. تو جا کر کے ڈاکو پہنچا, کہا چلو میرے سردار تمہیں بلا رہے ہیں. بڑی متانت کے ساتھ بڑے پیر تشریف لے آئے. سردار نے کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد القادر میرا نام ہے. کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہاں رکھے ہو؟ کہا میری ایبا میں ہیں. کہا ایبا اتارو. اتار دیا ایبا, سیون کو توڑ دیا, 40 اشرفیاں زمین پر گری. سردار ڈاکوؤں کا کھڑا ہو گیا. بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ عبد القادر. غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا. ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا. بیٹا تو اپنے اشرفیوں کو بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول سکتا تھا, جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ عبد القادر جیلانی بڑے پیر نے فرمایا جب میں چلنے لگا تھا تو میری ماں نے وصیت کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا, میں اپنے ماں کی فرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اے میرے پروردگار افسوس ہے اپنی زندگی پر, اس بچے کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تو اتنا یاد ہے کہ دشمن کے نرغے میں بھی ڈاکوؤں کے ماحول میں اپنے مال کی پرواہ نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا. میرے مولا ہم کتنی خطا کر رہے ہیں, ہم کتنا جرم کر رہے ہیں. پروردگار اب ہم توبہ کرتے ہیں, ہم کبھی بھی اب ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. اور جھوٹ بولنے کو کون کہے؟ عبد القادر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, ہم سے توبہ کراؤ. بڑے پیر دستگیر نے ہاتھ بڑھا دیا. ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کرایا. سارے ڈاکو آ گئے. میرے سردار جب تم توبہ کر رہے ہو تو ہم بھی ساتھ میں رہیں گے. سبوں نے توبہ کر لی. ایسی توبہ ان کی قبول ہوئی کہ اللہ والے بن جاتے ہیں. بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں یہ ڈاکوؤں کی پہلی جماعت ہے جو میرے ہاتھ پر ڈکیتی سے اور گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جایا کرتی ہے. بزرگان دین اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے تجارتی مال پر یہ لکھ دو اپنے یہاں انگلی سے فضا میں, اسی تجارتی مال پر یہ غوث اعظم کا مال ہے تو چوری نہیں ہوگا. مکان پر لکھ دو غوث پاک کا مال ہے, چوری نہیں ہوگا. دکان پر لکھ دو غوث پاک کی دکان ہے, چوری نہیں ہوگی. چنانچہ غوث اعظم کا وہ فیضان جاری ہے, بڑے پیر دستگیر کا وہ کرم جاری ہے. بڑے پیر دستگیر کو اس طرح دیکھ کر کے سارے قافلہ والے قدم چوم رہے ہیں, ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں, پیشانی چوم رہے ہیں. اے عبد القادر تمہاری بڑی برکتیں ہیں, تمہاری برکت سے تمام ڈاکو تائب ہو گئے ہیں. عبد القادر تمہاری برکت سے ہمارا مال بچ گیا ہے. جو تجارتی لوگ زخمی ہو گئے تھے مرہم پٹی کر دی جاتی ہے, تجارتی قافلہ چل پڑتا ہے. بڑے پیر بھی چل پڑے, آ کر کے بغداد کی سرزمین پر پہنچے. تجارتی لوگ تو تجارت کی منڈی میں چلے گئے. سرکار غوث اعظم مدرسے نظامیہ میں گئے. اس وقت مدرسے نظامیہ قائم تھا بغداد کی سرزمین پر, بہت بڑا عظیم الشان مدرسہ تھا. بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے علماء دین اس میں مدرسی کا کام کر رہے تھے. سرکار بڑے پیر گئے, آپ نے داخلہ لے لیا. اس وقت وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا جیسے آج دارالعلوم میں اور اداروں میں کھانے کا انتظام باقاعدہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے, کوئی انتظام نہیں تھا. طالب علم داخلہ لے کر کے پڑھتا, اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتا. آپ گئے اور جانے کے بعد حضرت حماد آپ کو مل گئے. آپ ان سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میرا نام عبد القادر ہے. تو آپ سے پوچھا گیا خاندان کیا ہے, تو آپ نے بتا دیا میرے باپ کا نام سید صالح ہے, میرے نانا کا نام
حضرت عبداللہ سومئی ہے. حضرت عبداللہ سومئی کے ناموں کو ان بزرگوں نے سنا تھا, ان بزرگوں نے پہچان لیا یہ سادات گھرانے کا بچہ ہے. بڑے ادب و احترام سے غوث اعظم کو بٹھایا گیا, داخلہ لیا گیا. اب آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو چند ہی دنوں میں سارے مدرسے میں سارے بچوں سے فوقیت حاصل کر لیتے ہیں. بڑے پیر جب کتاب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جو مضمون استاذ کو پڑھانا ہے, اگر سامنے کتاب رکھی ہے, استاد ابھی درسگاہ میں نہیں آئے ہیں, کتاب کو کھولا, حاشیہ لکھتے چلے گئے, وہ استاد آتے کہتے یہ کس نے لکھا ہے, بتا دیتے طلبہ کی عبد القادر نے لکھا ہے. تو استاذ کہا کرتے تھے عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ آپ کہتے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بڑی محنت شاقہ آپ نے اٹھائی ہے طالب علمی کے دور میں, بہت محنت سے آپ پڑھتے رہے. پڑھائی کے درمیان میں آپ کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, میں نے جو کچھ دیا تھا وہ ختم ہو گیا. بڑے پیر کہتے ہیں اتنی بھوک مجھے لگی, اتنی بھوک لگی کہ بغداد کے کھنڈرات کی طرف میں نکل گیا کہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو میں اس کو اٹھا کر کے کھا لوں. میں نے دیکھا کہ مجھ سے 70 فقیر پہلے وہاں کھانے پینے کی چیزیں تلاش رہے ہیں. بڑے پیر کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور سیدھے مسجد میں داخل ہوا. مسجد میں داخل ہو کر کے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز میں پڑھ رہا تھا, تب تک ایک مسافر آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا, اپنے توشہ دان سے کچھ نکالا اور کھانے لگا. بڑے پیر کہتے ہیں اب جب میں سلام پھیر کر کے بیٹھا, میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے دل میں بات آئی کہ کاش یہ مجھے بھی بلا لیتا کھانے کے لیے, میں اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں جیسے یہ بات میرے دل میں آئی تب تک اس آدمی نے کہا آؤ بیٹا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ. میں آگے بڑھا اور کھانے میں شریک ہو گیا. جب میں کھانے لگا تو اس مسافر نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں کہ میں قصبہ گیلان کے قریب سے آیا ہوں, وہاں اشراف خاندان کے ایک لڑکے عبد القادر مدرسہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جب میں چلنے لگا تھا تو ان کی ماں نے مجھ کو تھوڑا سا سونا دیا تھا. میں تجارت کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن میں نے اپنے درہم و دینار سے تجارت کا سارا سامان خرید لیا, میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. مجھے کھانے کی دقت ہو گئی تو میں نے ان کے حصے کا تھوڑا سا سونا بیچ ڈالا اور اسی سے کھانا خریدا ہوں. بقیہ سونا میرے پاس ہے. بیٹا اگر تم بتا دو مدرسے نظامیہ میں عبد القادر کہاں رہ رہے ہیں تو ان کی ماں نے جو امانت دی تھی میں ان تک پہنچا دوں. آپ نے کہا اچھا کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں. کھانا جب کھا چکے تو آپ فرماتے ہیں وہ عبد القادر میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا, مسافر نے پیشانی چوم لیا. بیٹا واقعی اشراف خاندان کا بچہ شریف ہی ہوا کرتا ہے, معاف کر دو میں نے بغیر اجازت کے, میں بہت بھوکا تھا, میں نے آپ کے سونے سے کھانا خرید لیا. بڑے پیر فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. سرکار غوث اعظم کے دل کا حال ذرا ملاحظہ فرماؤ. اگر آپ کی طبیعت بھی کسی کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ کسی اور کا کھانا نہیں ہے بلکہ آپ ہی کے سونے سے خریدا ہوا کھانا ہے. رب تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا سرکار بڑے پیر غوث اعظم پر. سرکار غوث اعظم وہ سونا لے لیتے ہیں. اب آپ کا ذرا کرم دیکھو اور غریبوں اور فقیروں کا نوازنا دیکھو. اے مالدارو, تمہارے دروازے پر کوئی بھکاری پہنچے تو تم کس طرح سے پیش آتے ہو. سرکار غوث پاک کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ مجھ سے پہلے بغداد کے کھنڈرات میں 70 فقیر ادھر ادھر تلاش رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں تلاش رہے ہیں. وہ سونا لے کر کے پہنچ گئے. تھوڑا سا سونا تو ہوٹل پر آپ نے دے دیا کہ مجھے 2 روٹی شام کو تم دے دیا کرنا, یہ سونا اتنا لے لو, اور بقیہ سونا لے جا کر کے فقیروں کو دے دیا. یہ سب تم لوگ لے لو, لے جاؤ, کھاؤ. آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. سرکار غوث اعظم کو جب کھانا کم پڑ گیا تو کبھی ایسا بھی وقت آیا ہے, آپ فرماتے ہیں میں درختوں کے پتوں کو کھا لیتا تھا اور ان پتوں کو کھا کر کے میں بھوک کو بجھا لیتا پانی پی کر کے, مگر علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا. اے مسلمانوں, علم حاصل کس طرح سے علم دین کیا جاتا ہے, اور اے علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹوں تم بھی ذہن لے لو. علم حاصل کرنے کے دوران میں صعوبتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا, تکلیفیں ضرور اٹھانی پڑیں گی, مگر جو بچہ محنت شاقہ اٹھا کر کے اور علم حاصل کر لیتا ہے, چاہے دینی علم ہو چاہے عصری علم ہو, وہ ضرور کامیاب ہو جایا کرتا ہے. علم سے کامیابی ہے. بڑے پیر کی مقدس زندگی سے یہ پتا چل رہا ہے. اور جو لوگ بغیر علم دین کے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی غوث اعظم کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ بڑے پیر نے عرفات کے میدان کو دیکھا ہے, بچپن میں ولایت کے لیے ان کی آواز آ رہی ہے, مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی صعوبتوں کو اٹھا رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں بجائے شکرانہ ادا کرنے کے آپ کی زبان پر شکوہ کا لفظ نہیں آتا ہے. بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز وہیں سے لایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے. 8 سال تک آپ نے بغداد شریف میں پڑھا. 18 اور 8 ملائیے تو کتنا بنا, جلدی بتاؤ. ارے یار جلدی بتاؤ, یہی توجہ آپ کی ہے, کتنا بنا؟
26 या 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार गौसे आजम की हो जाती है। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फारिग होते हैं, पढ़ करके दस्तार दी गई, तब तक आप पर एक वजदानी कैफियत तारी हुई। आप निकल गए बगदाद से और 12 बरस तक बगदाद के जंगलों में, पहाड़ियों में सरकार गौसे आजम मुजाहिदा फरमाते रहे। जब नमाज का वक्त आता तो होश आ जाता, नमाज अदा कर लेते, फिर दौड़ते रहते थे। इस तरह से मुजाहिदा फरमाया। सरकार गौसे आजम ने कसम खा लिया कि जब तक मेरा रब नहीं मुझे खिलाए पिलाएगा मैं खाऊंगा नहीं। एक रोज भूख की शिद्दत से सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन पर लेट गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, दूध का प्याला लाते हैं। अब्दुल कादिर ये ले लो, पी लो। आपने फरमाया जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा जब तक नहीं पीऊंगा। आप फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर मैं खिज़र हूं, रब ने तुम्हें ये अता फरमाया है मेरे जरिया से, लो पी लो। उस दूध को आप पीते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, और प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह। आप जरा देखिए सरकार गौसे आजम फिर उठते हैं और बगदाद शरीफ में दाखिल होते हैं। जैसे बगदाद में दाखिल हुए तब तक आपके वस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह पड़ गई। आगे बढ़े और दौड़ करके सीने से लगा लेते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर तुम कहाँ थे, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। अपने घर ले गए, खिलाया पिलाया और अपनी एबा उतार करके दे दी, अपना इमामा बांध दिया, सारे तबर्रुकात जो आपके थे सब सौंप दिया। लो अब्दुल कादिर इस अमानत के अब जिम्मेदार तुम हो। सरकार गौसे आजम को तो सब कुछ हासिल ही हो गया था, बज़ाहिर एक निस्बत की जरूरत थी, वो हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से निस्बत हासिल हो गई। हजरत अबू सईद मखजूमी ने आपको मदरसे में वस्ताज मुकर्रर करवा दिया, आप वस्ताज हुए। जब आप वस्ताज हुए और आपके पास मसला आता था, फतवा आप लिखते थे, चंद ही दिन के बाद सारे मुफ्तियों में मुफ्ती आजम बन गए। मुफ्ती आजम बगदाद आपको कहा जाने लगा, और जब आप लिखने लगे तो चंद ही दिन के बाद मुफ्ती आजम इराक आप पुकारे जाने लगे। अब किसी को कुछ मसला पूछना होता तो कहता मुफ्ती आजम इराक के पास चले जाओ। बड़े पीर के पास आ करके मसला पूछा करते थे। सरकार गौसे आजम का वो इल्म पाक है। जब सरकार गौसे आजम इल्म हासिल करके इल्म दीन और फतवा लिखना शुरू करते हैं तो जानते हो बगदाद की आबादी उस वक्त की थी, बगदाद की आबादी उस वक्त 19.5 लाख की थी, और 19.5 लाख में 50,000 से जायद अकाबिर यानी बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे। यह बगदाद की तारीख रही है। वो बगदाद, उस बगदाद को तबाह नहीं किया जा सकता है, उस बगदाद को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। बगदाद को बहुत पहले भी तबाह बर्बाद किया गया था। बगदाद की तारीख तुम्हारे सामने रखता हुआ चलो। यही वो बगदाद है जब हिलाकू खां की फौज आई थी और हिलाकू खां की फौज ने कहा था हम बगदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे। हिलाकू खां की फौज का दस्ता मुसल्लत हो जाता है। हिलाकू खां ने कसम खा लिया था कि जब तक मैं बगदाद में खून की लहर जारी नहीं कर दूंगा मुसलमानों के और उनकी खोपड़ी का मीनार नहीं बना दूंगा तब तक कत्ल गारत करी नहीं बंद करूंगा। 30,000 फौज लेकर के जाबाजों को वो बगदाद शहर पर हमला आवर हो जाता है। इतनी खूंखार जंग होती है, वाकई उसका घोड़ा खून में तैरने लगा था। हिलाकू खान ने मुसलमानों की खोपड़ियों की मीनार तामीर करवा करके बना करके और उस मीनार पर चढ़ करके खोपड़ियों के ऊपर एक खोपड़ी में शराब रख करके पिया था। इराक की या बगदाद की तारीख ये भी रही है। उस वक्त तो बगदाद तबाह ही नहीं हुआ, अब बगदाद को क्या तबाह करोगे? अब मुस्लिम मुल्कों को तबाह क्या करोगे? न मुसलमान मिटा है, न मुस्लिम मुल्क मिटा है, न मुस्लिम मिशन मिटा है, न मुस्लिम तरीका मिटा है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो सरकार गौसे आजम का शहर बगदाद मोहल्ला है। हिलाकू खान ने इस तरह से किया था, लेकिन वही बगदाद है। जरा देखो, जब बगदाद तबाह बर्बाद हो गया, बगदाद के लाइब्रेरी की किताबें निकाल करके जब दरियाए तजला में फेंकी गई हैं
ہیں تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا. اتنی دینی کتابیں تھیں, اتنے علماء شہید کیے گئے, اتنے لوگ شہید کر دیے گئے تھے. وہی بغداد ہے جس بغداد پر نہ جانے کتنی الغاریں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس بغداد پر غوث اعظم کا سایہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا سایہ ہے, اولیاء کرام کا سایہ ہے. ہماری مادی طاقت ساتھ نہ دے لیکن روحانی طاقتوں کا ضرور ہمیں سہارا ہے. اور مذہب اسلام کے ماننے والے جس بھی موڑ پر کامیاب ہوئے ہیں وہ روحانی طاقتوں کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہی وہ بغداد شریف کی سرزمین تو ہے جب تباہ و برباد کر دیا بغداد کو تو ہلاکو خان کا پوتا الغو خان جب صدر بنا اور ہلاکو ہلاک ہو گیا, یہ فوج کا سپہ سالار بنا. تاریخ کا یہ جھروکا بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. تو الغو خان 90,000 کی فوج لے کر کے چلا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میرے دادا نے بغداد سلطنت اسلامیہ کو تباہ و برباد کیا تھا اور میں جا رہا ہوں مکہ اور مدینہ کو تباہ و برباد کر دوں گا, اسلام کے مرکز کو. اس طرح سے خیال لے کر کے ہلاکو خان کا پوتا الغو خان چلنے لگا اور ایک میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. 90,000 کی فوج ٹھہری ہوئی ہے. الغو خان ایک کتا رکھے ہوئے تھا. جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو الغو خان اپنے کتے کو اٹھ کر کے روٹی کھلانے لگا. تب تک اسی میدان میں جہاں فوج الغو خان کی ٹھہری ہوئی تھی کسی طرف سے اذان کی آواز آئی. چونک پڑا, یہ اپنے حفاظتی دستہ کے ایک فوجی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا سپہ سالار یہ تو مسلمانوں کے اذان کی آواز ہے. مسلمان باقی بچ گئے ہیں, اس میدان میں کہاں سے مسلمان آ گئے ہیں؟ کوئی فوج تو نہیں آ رہی ہے جو چھپی ڈھکی ہو؟ کہا نہیں فوج تو کچھ نہیں ہے. اچھا رک جائیے, تھوڑی دیر کے بعد میں بتاتا ہوں. چنانچہ وہ فوجی سپاہی بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آیا. کہا اے سپہ سالار 15 مسلمان ہیں, ان میں ایک شیخ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں. کہا جاؤ اس شیخ کو بلا لاؤ. گیا یہ فوجی اور جب نماز سے لوگ فارغ ہو گئے فجر کی نماز سے تو اس نے کہا چلو ہمارا سپہ سالار تمہیں بلاتا ہے. کون ہے تمہارا سپہ سالار؟ وہ حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ تھے جو سرکار غوث پاک کی اولادوں میں سے تھے. سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے تمہارا سپہ سالار؟ کہا ہمارے سپہ سالار کو نہیں جانتے ہو, دیکھو یہ سب خیمے لگے ہوئے ہیں, یہ الغو خان کی فوج کے خیمے ہیں. کون الغو خان؟ ہلاکو کا پوتا. ہاں. کہا وہ بلا رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا چلیے چلتا ہوں. آئے 15 مسلمان ہیں, ان میں ایک حضرت سید شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں. الغو خان نے دیکھا تو غضب اور غصہ سے بھری ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا یہاں کیا کر رہے تھے؟ رب کی عبادت کر رہا تھا. اس زمین پر تم اللہ کو مان رہے ہو؟ یہ زمین اللہ کی ہے تب کس کو مانا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا سب کو جس نے پیدا کیا ہے, ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. کہا ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. کہا ہاں تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تو جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سلطان کے ہاتھ سے رذیل جانور کتے کو روٹی کھلا رہا ہے, یہ ہے کوئی طاقت جس نے تیرے دل میں اس بات کو ڈال دیا ہے. تب تک اس نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا. نگاہ شرف الدین دیکھ رہی ہے, اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھ رہی ہے, تقدیر بدل رہی ہے, تقدیر کا نقشہ بدل رہا ہے. اس نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. وہی الغو خان اسلام میں داخلہ لے رہا ہے اور اسلام میں داخلہ لیتے ہوئے جب الغو خان کو دیکھا الغو خان کی فوج نے تو 90,000 فوجیوں نے کلمہ پڑھ لیا, سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے یوں رشے تاتار کے افسانے سے اور میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ رب کا انتظام رہا ہے کہ جب رب کی نشانیوں کے مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں تو انہی مٹانے والوں کو کلمہ پڑھنے پڑا ہے. یہی 90,000 کی فوج جو مکہ مدینہ کے ڈھانے کے لیے جا رہی تھی, یہی فوج اب خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے, یہی فوج خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہی ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ اسلام کی حقانیت ہے, یہ اسلام کی روحانیت ہے, یہ اسلام کی فتح مادیت پر ہے. وہی بغداد ہے جس بغداد میں حضرت غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا آرام فرما ہیں. سرکار غوث اعظم مفتی اعظم عراق کے نام سے پکارے جا رہے ہیں. سرکار غوث اعظم نے اب اپنا ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھا. آج بھی مزار
غوث اعظم کے پاس مدرسے قادریہ کے نام سے وہ مدرسہ منسوب ہے وہ پایا جا رہا ہے. کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن اس مدرسے کی نسبت ابھی بھی پائی جا رہی ہے. مدرسے قادریہ میں آپ آ گئے, طلبہ کا داخلہ ہوتا ہے, کورس شروع ہو جاتا ہے, سارے فتاوے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, آپ فتووں کا جواب لکھتے چلے جا رہے ہیں, کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو عطا بھی کر رہے ہیں. اب آپ کو لوگ بہت بڑا دینے والا کہنے لگے, اس کے بعد پھر آپ کو لوگ غوث کہنے لگے, بہت بڑا مدد کرنے والا. سب کی یہ مدد فرمایا کرتے تھے. کوئی غریب جائے تو مدد فرما رہے ہیں, کوئی امیر جائے تو اس کی مدد ہو رہی ہے, کوئی دکھیا جائے تو اس کی مدد ہو رہی ہے. عمر کا حصہ آپ کا گزرتا چلا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے 4 بیویاں کے بعد دیگریں دی اور وہ چاروں بیویاں ہماری خود کفیل تھیں. مجھے کبھی بھی ان کی کفالت کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا. بڑے پیر دستگیر کا مال بڑھ رہا ہے, بہت بڑے آپ مالدار ہو گئے, عمر شریف کا تقاضا بھی بڑھ رہا ہے. اب لوگ آپ کو بڑے پیر بھی کہنے لگے, غوث پاک بھی کہنے لگے. عوام و خواص میں غوث پاک کے نام سے مشہور ہو گئے. ایک طبقہ شیخ جیلانی کہنے لگا. چنانچہ آج بھی بغداد کی سرزمین پر آپ جائیے اور کسی بھی ٹیکسی والے سے کہیے مجھے شیخ جیلانی کی درگاہ پر لے جاؤ تو فوراً لے کر کے تیار ہو جاتا ہے چلنے کے لیے. آپ پوچھو عبد القادر کا مزار کون ہے, شیخ جیلانی کہاں. شیخ جیلانی آپ کو آج بھی کہا جا رہا ہے. سرکار غوث اعظم کو غوث کے نام سے پکارا جانے لگا, شیخ جیلانی کے نام سے پکارا جانے لگا, بڑے پیر کے نام سے پکارا جانے لگا. لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے آیا کرتے ہیں. ایک روز بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے ہو, تقریر کیوں نہیں کرتے. عرض کرتے ہیں اے نانا جان, اور بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں, بڑے بڑے خطبہ ہیں, ان کے سامنے تقریر کیسے کروں. آپ فرماتے ہیں بیٹا اپنے منہ کو کھولو. میں نے منہ کو کھولا تو سرکار نے اپنا لعاب شریف یعنی مبارک تھوک میرے منہ میں ڈال دیا اور 7 مرتبہ ڈالا. اس کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر اب واز کہنا. تب تک حضرت علی تشریف لائے. فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے. عرض کرتے ہیں حضور میں واز کیسے کہوں, اس طرح کا معاملہ ہے. تب تک آپ نے فرمایا منہ کھولو. جب میں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ آپ نے اپنا لعاب شریف ڈالا. میں نے عرض کیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب شریف ڈالا ہے اور آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر سرکار کی برابری نہ ہونے پائے عدد میں. ذرا حضرت علی کا مزاج دیکھو, وہ عدد میں برابری نہیں ہونا گوارا کر رہے ہیں اور یہ جسم و جسمانیت میں برابری پیش کر رہے ہیں. ذرا سرکار علی کو دیکھو, انہوں نے رسول کو زیادہ سمجھا تھا کہ یہ بمبئی کی سرزمین پر رہنے والے اور اس طرح سے اعتراض کرنے والے زیادہ رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں. تعداد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے, عدد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور مولائے کائنات کے فرمان سے اب سرکار غوث اعظم واز کہنا شروع کرتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جب رسول اللہ نے اپنا لعاب شریف ڈال دیا تھا تو علی کے لعاب کی ضرورت کیوں تھی. سنو, اللہ کے رسول ہی نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. تو شہر سے علم حاصل ہو رہا ہے, دروازہ علی ہیں, دروازہ اور شہر دونوں غوث کو مل رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم پیرا ہیں. سرکار غوث اعظم اب فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مدرسہ میں واز کہنا شروع کیا تو لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوئی. ہفتہ میں آپ 2 مرتبہ واز کہتے تھے, جب زیادہ واز کا معاملہ بڑھا تو 4 مرتبہ کہنے لگے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے دوسرا واز کہنا شروع کیا تو میرا مدرسہ بھر گیا, مدرسے سے باہر لوگ بیٹھ گئے. پھر میں نے عیدگاہ میں اپنا واز رکھا, جب اس میں لوگ بھر گئے جگہ نہیں رہی تو میں سب سے بڑے میدان میں اپنے واز کو رکھا. 70 ہزار لوگ غوث اعظم کی تقریر میں شامل ہوتے تھے, جس میں 300-400 اولیاء کرام ہوتے تھے اور قلم دعوات لکھ کر کے بیٹھتے تھے لے کر کے تقریر لکھنے کے لیے. اور جب مجلس ختم ہوتی تھی تو 250-300 مردے نکالے جاتے تھے. وہ کیفیت ہوتی تھی, غوث اعظم کا وہ آواز کا اثر ہوتا تھا. یہ بڑے پیر دستگیر ہیں جن کی تقریر کا یہ عالم ہے, جن کے خطابت کا یہ عالم ہے, جن کے واز کا یہ عالم ہے. اللہ اللہ, یہی سرکار بڑے پیر دستگیر ایک مرتبہ معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. ایک یہودی گزر رہا تھا, آقا نے جیسے بیان فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے آقا گئے اور جنت و دوزخ کا سیر
سیر کیا, عرش اعظم پر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گئے, وہاں سے واپس آئے. جب آئے تو جس دروازے سے نکلے تھے زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا. یہ سب سارا واقعہ بیان ہی کر رہے تھے. یہودی نے دیکھا مسلمانوں کی مجلس لگی ہوئی ہے, ان کے بڑے پیر تقریر کر رہے ہیں. کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر تک سننے لگا. جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو کہا یہ تو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم یہاں سے دریائے دجلہ تک جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور 7 آسمانوں کو کوئی آدمی پار کر جائے, عرش پر پہنچ جائے, رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے, وہاں سے چلا آئے, جنت و دوزخ دیکھ لے, ساری کائنات دیکھ لے, اور اتنا ہی وقت لگے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھاگ پڑا وہاں سے, کہا چلو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب وہاں سے آ رہا تھا, راستے میں مچھلی مل گئی, خرید لیا, اپنی بیگم کو دیا, بیگم یہ مچھلی مل گئی ہے, لایا ہوں تیار کرو. کہا ٹھیک ہے رکھ دو, ابھی میں سوت بٹور رہی ہوں, اس کو بٹور لی, اس کے بعد مچھلی کا سالن تیار کر دوں گی. کہاں جا رہے ہو؟ میں دریائے دجلہ میں غسل کر کے آ رہا ہوں. یہ بھاگا دریائے دجلہ میں گیا اور کپڑے اتار کر کے جیسے دریا میں ڈبکی لگایا. اب جب باہر نکلتا ہے تو نہ وہ شہر ہے, نہ وہ لہر ہے, نہ وہ یہ خود ہے, ایک بہت حسین و جمیل لڑکی بن کر کے تیار ہے. حیران ہو گیا, میرا کپڑا نہیں ہے, میرا شہر نہیں ہے, وہ میں نہیں ہوں. تب تک ایک بادشاہ زادہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آ گیا. اپنے گھوڑے کو جیسے پانی پلانے کے لیے وہاں کھڑا کیا اور اترا تو دیکھ رہا ہے کہ دریا میں تھوڑی دور پر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے. اس شہزادے نے کہا باہر آ جاؤ. کہا تم پہلے کپڑے پھینکو, میں اپنے سطر کو چھپاؤں. چنانچہ چادر اس نے ڈال دیا, اپنے سطر کو چھپا لیا, باہر نکلی. اس نے کہا پہلے سنو تو میں کون ہوں. کہا سننے اننے کی کوئی بات نہیں ہے, میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. بادشاہ زادہ نے سوار کر لیا. اس کو سناٹا چھایا ہوا ہے, عجیب کیفیت ہوئی ہے, ایک دم بالکل دیوانی کی طرح چلی جا رہی ہے. شہزادہ محل میں لے گیا, اس کو رانی بنا کر کے رکھا. اس سے کئی بچے پیدا ہوئے. اس کے بعد ایک روز یہ خود دوسری دریا پر نہانے کے لیے آئی, اور جیسے اپنے کپڑے کو رکھ کر کے دریا میں ڈبکی لگایا داخل ہو کر کے پھر نکلی تو دیکھا اب میں وہی ہوں, وہی دریا ہے, وہی لہر ہے, وہی بہر ہے, وہی میرے کپڑے رکھے ہیں, وہی سارا معاملہ ہے. نکل کر کے اپنے کپڑے کو لیا اور جب آ کر کے پہنچا تو مچھلی تڑپ رہی ہے, بیوی سوت کاٹ رہی ہے. کہا بیگم ابھی تم نے مچھلی کو نہیں تیار کیا. کہا تم نے تو کہا تھا میں دریائے دجلہ میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے اور اتنی جلدی چلے آئے ہو. کہا ارے بیگم میں بیگم بن چکا ہوں, سوت کاٹ چکا ہوں, بچے جن چکا ہوں. کہا یہ کیا بک رہے ہو؟ کہا بکنے کی بات نہیں ہے, اٹھو چلو مسلمانوں کے بڑے پیر کی بارگاہ میں چلو. اب جب بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا ابھی سرکار غوث اعظم وہی بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا معراج کا واقعہ سمجھنے سے پہلے یہودی کو سمجھ لو. اس نے کہا حضور میں سمجھ چکا, اسلام پیش کرو, مجھے اسلام میں داخل کرو. اسلام کا کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل فرما لیا. وہ غوث اعظم پیرے پیرا ہیں, وہ غوث اعظم میرے میرا ہیں, وہ غوث اعظم شاہ ضلع ہیں. غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے, غوث اعظم کو جہاں دیکھو بے مثال ہیں. شباب کی دنیا میں دیکھو بے مثال ہیں, بچپن میں دیکھو بے مثال ہیں, خانقاہ کی زندگی دیکھو بے مثال ہیں, خطابت کی کرسی پر دیکھو بے مثال ہیں, دارالفتہ میں دیکھو بے مثال ہیں, رہن سہن میں دیکھو بے مثال ہیں, بال بچوں میں دیکھو بے مثال ہیں. خدا کی قسم غوث اعظم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ سارے مومنین خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, جتنے حجاج جاتے ہیں سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اولیاء کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, ابدال خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. خانہ کعبہ سے پوچھا جائے یہ کعبہ تو بتا دے, تو کس کے دروازے کا طواف کر رہا ہے, تو کس کا طواف کر رہا ہے. جب خانہ کعبہ سے پوچھو گے تو اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, در والا تیرا. وہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے جس کا طواف جس کے دروازے کا خانہ کعبہ کر رہا ہو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے تم متقیوں کو دیکھنا چاہتے ہو, متقیوں کے امام تو غوث اعظم ہیں. غوث اعظم امام تو قاونو اور جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. سرکار غوث اعظم کو رب کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ملا. سنو غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب کا ارشاد میرے لئے ہوا, عبد القادر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا عبد القادر کی جو نیت ہے تیرے علم میں ہے. پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا جو عبد القادر کی نیت ہے تیرے علم میں ہے.
ندا آتی ہے اے عبد القادر جا, جو تجھ سے محبت کرے گا اس پر اس وقت تک موت نہیں طاری کی جائے گی جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے. غوث اعظم کا چاہنے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا, غوث اعظم کا ماننے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا. خدا کی قسم, جب غوث اعظم کی محبت و نام میں یہ اثر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق پا جاتا ہے, تو نام محمد میں کتنا اثر ہوگا, نام ابو بکر میں کتنا اثر ہوگا, نام عمر میں کتنا اثر ہوگا, نام عثمان میں کتنا اثر ہوگا, نام علی میں کتنا اثر ہوگا, نام حسن و حسین میں کتنا اثر ہوگا. جب اس پار کا یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں, یا الہی قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اس شعر کو یاد کر لو اور دعا مانگا کرو تو غریبی نہیں رہے گی. یا الہی قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, اس کو پڑھا کرو, بیمار ہو تو شفا پا جاؤ گے, بے اولاد ہو تو رب کی عطا سے اولادیں مل جائیں گی, بے روزگار ہو تو روزی میں برکت ہو جائے گی. غوث اعظم کو پکار کر کے تو دیکھو. اس لیے ذہن و فکر دے دیا جا رہا ہے, امریکہ نہیں 100 امریکہ پیدا ہو جائیں بغداد کو تباہ کرنے کے لیے, بغداد تباہ نہیں ہوگا. غوث اعظم زمین کے اوپر ہیں تب بھی بغداد والے اور غوث کے چاہنے والوں کی حفاظت ہو رہی ہے, اور زمین کے اندر ہیں جب بھی حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے میں وہاں پر ہوں, وہاں پر میرا چاہنے والا ہو, اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں. اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ دیتا ہوں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں, انل جیلی و اسمی محی الدین و عالانی علی راس الجبالی, میں جیلان کا رہنے والا ہوں, میرا نام محی الدین ہے, اور میری بلندیوں کا جھنڈا پہاڑوں پر گڑا ہوا ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تو بلاد اللہ جمان کا خردلتن علی حکم اتصالی, میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا کرے. آپ ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی و تحت حکمی, تمام ملک اللہ کے میرے قبضہ و اختیار میں ہے. میری حکومت بر پر ہے, میری حکومت بحر پر ہے, میری حکومت سورج پر ہے, میری حکومت چاند پر ہے, میری حکومت مہینہ پر ہے, میری حکومت وقت پر ہے. جب تک سورج مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے, جب تک چاند مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے, جب تک مہینہ مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک لاگو نہیں ہوتا ہے, جب تک وقت مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک اس کے وقت کی رفتار نہیں بڑھتی ہے. وہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے اعلی حضرت اہل فکر کی لے گئے, اے لوگوں تم اپنے آپ کو نسبت غوث کی طرف کر لو. غوث اعظم کی طرف نسبت کر لینے سے نارائن کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں گی. یا الہی قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. فیضان غوث اعظم زندہ باد. یہ محفل نور پائندہ باد. انشاءاللہ تعالی کل اسی مجلس میں بیان ہوگا نبی کونین مقدس